बार वोकेशनल कोर्स के हवाले से मोहतरम ज़ीशान अहमद मलिक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक मिशनरी ज़ील के साथ हर साल जो है वो अपने तय ये कंट्रीब्यूट करते हैं और लीगल प्रोफेशन में न्यू एंट्रेंट्स के लिए एक रास्ता फराहम करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो बीवीसी के जो हमारे चेयरमैन हैं इमसाल, वो ज़ीशान अहमद मलिक साहब को जो है वो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ लॉयर्स को जो है वो दावत देते हैं सो दैट कि रहनुमाई हो सके उन लोगों की जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, और उन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का भी हम जो है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उनको अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में उनके समात में लेके आते हैं कि जो ऑब्वियसली बाज़ औक़ात उनसे स्किप हो जाती हैं या क्लासेस मिस हो जाती हैं लॉ कॉलेज में, या कुछ ऐसा भी रुझान है। मुझे तकरीबन कोई 38 साल हो गए हैं ये लॉ टीचिंग में, और इस हवाले से मेरा अपना जो एक मुशाहिदा है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी तादाद खातर खात तक कम होती चली जा रही है क्लासेस में आने की हद तक। जहाँ तक लॉ में दाखिला लेने का ताल्लुक़ है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी और बहुत ज़्यादा लगन के साथ लोग जो हैं वो चॉइस के साथ इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। लेकिन शोमिया किस्मत एक चीज़ जो मैं अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे बतदरीज मुख्तलिफ हवालों से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट को जो है वो बड़े जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है क्लासेस में उनको लेके आना। बाज़ औक़ात हम तादीबी कार्रवाई करते हैं, बाज़ औक़ात हम जो है वो उसमें कोई फ़ाइन वगैरह इम्पोज़ करते हैं, कभी हम कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी बीच में शामिल कर देते हैं जैसे कि टेस्ट या असाइनमेंट्स हैं। इसी तरह जैसे सेमेस्टर के साथ अगर आपके 5 साल कोर्स का जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जो आप लोग जो हैं वो इम्तहान देते हैं उसका और उसका फ़र्क है। सेमेस्टर में तो आपको पता है कि स्टूडेंट ये चाहता है कि पढ़ना ना पड़े, सिर्फ मेरी अटेंडेंस लग जाए, और यहाँ जो है यहाँ अटेंडेंस ना लगे लेकिन माशाल्लाह आप लोग पढ़ रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ बाहर तौर बहुत ज़रूरी है और वो ये आपकी समात में लाना अज़बस मैं समझता हूँ कि लाजमी होगा कि जो प्रोसीजर लॉ है, जैसा कि मैं आपके सामने ये किताब लेके आया जिसका नाम है कोड सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है ये 1908 में ये इनेक्ट हुआ था और इसमें अमेंडमेंट्स के साथ ये इंडिया और पाकिस्तान में उसी तरह अपनी पूरी शद्दोमद के साथ जो है ये इन्फोर्सेबल है। तो ये प्रोसीजर लॉ जैसे कि ज़ाब्ता जाती कानून, आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस में ही पता है कि एक सब्सटेंटिव लॉ होता है और एक प्रोसीजर लॉ होता है। प्रोसीजर लॉ का मतलब ये है कि आपने उस मैकेनिज़्म को दरियाफ्त करना है जो कि अदालतों में आपको जिससे वास्ता पड़ता है। तो जब तक आप एक प्रोसीजर को नहीं सीख लेंगे, ऑब्वियसली आप एक अच्छे वकील नहीं बन सकते, अच्छा केस जो है वो प्लीड नहीं कर सकते, अच्छे एडवोकेट नहीं बन सकते। मैं आपके साथ एक मिसाल के ज़रिए एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ किया आप एक बहुत ही जदीद तरीके से साख्ता एक गाड़ी ख़रीदते हैं जिसके मैकेनिज़्म का आपको पता नहीं है, उसकी मैनुअल को जब तक आप नहीं पढ़ लेंगे, या जैसे हमारे यहाँ पे F-16 किस ज़माने में आए थे और हमारे दिफाई निज़ाम में ये शामिल किए गए, तो सबसे पहले तो उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि कम से कम F-16 चलाने कैसे हैं। इसी तरह ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये दीवानी मुकदमात के वकील के लिए F-16 है, इसकी मैनुअल आपके सामने है। CPC जब तक आप सीख नहीं लेंगे, उसके मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को जो मख्फी पहलू हैं उनसे आगाह नहीं हो जाएंगे, लाजमी तौर पे ये मुश्किल होगा दीवानी की वकालत करना। ऑब्वियसली फौजदारी वकालत भी बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है और आपको पता होना चाहिए कि सिविल लॉ को जीनस कहते हैं और क्रिमिनल लॉ को स्पीशी कहते हैं। तो जीनस जो है वो एक जाइजेंटिक चीज़ होती है लाइक एन ओशन, जिसमें छोटी छोटी समुद्री स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। लिहाजा जो स्पाउट किया है क्रिमिनल लॉ ने सिविल लॉ के अंदर से, वो किसी ज़माने में हम जब प्रैक्टिस में आए तो हमारे असातिज़ा और हमारे सीनियर्स ये कहा करते थे कि गुड सिविल लॉयर कैन बी ए गुड क्रिमिनल लॉयर बट गुड क्रिमिनल लॉयर इज़ नॉट नेसेसरीली टू बी ए गुड सिविल लॉयर। रीज़न उसकी ये है कि वो एक ख़ास पोर्शन है क्रिमिनल लॉ का, और ये जो सिविल लॉ है ये एक बहुत ही वसी इसका स्पेक्ट्रम है, और इस स्पेक्ट्रम को जब हमने अनअर्थ करना है, जब हमने ट्रेस करना है, जब हमने इसकी जो है वो इसको हमने ढूंढना है, तलाश करना है,
تو لازمی طور پہ اس کے لیے پھر ہمیں ذہنی طور پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں آج آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ جو مجھے جیسا کہ ذیشان ملک صاحب نے بتا دیا کہ چیزیں جو ہیں کچھ سول پروسیجر کوڈ کی جو تو اسائنڈ ہیں جو آج کے ٹاپک میں شامل ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گی. لیکن جہاں تک تعلق ہے کوئی اور بھی اگر اس کا کوئی پہلو تشنا رہ جائے جو کہ ریفرنس ریویو ریویژن اور اپیل اور سیکنڈ اپیل سے ہٹ کے ہو تو وہ بھی اگر دامن وقت میں قلت نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ چیز بھی عرض کر دی جائے گی. اب سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنے کی ہے وہ اپیل ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اپیل کس کے خلاف دائر کی جاتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے اپیل کسی ڈگری کے خلاف یا کسی آرڈر کے خلاف دائر کی جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں obviously میں آئی ایم ہوپ فل دیٹ یو آر ان پوزیشن آف بیر ایکٹس کیونکہ ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ بیر ایکٹس آپ کے پاس ہوں گے اور پھر کچھ نہ کچھ جو ہے. اور ویسے بھی آپ کورٹ میں بھی اگر سی پی سی کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوں گے تو جج صاحب کے سامنے بھی سی پی سی کھلی ہے اور آپ کے سامنے بھی کھلی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو اجمالی طور پر یا انڈیکیٹولی تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن اگر سامنے کتاب ہو تو کیا ہی بات ہے. تو ایسی صورت میں یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا. میں سب سے پہلے آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا سیکشن 2.2 کی طرف کہ سیکشن 2.2 جو ہے سیکشن 2.2 یہ ڈکری کے بارے میں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپیل ڈکری کے اگینسٹ ٹریگر کی جاتی ہے لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخر ڈکری ہے کیا اور اس کو ہم سیکشن 2.2 میں اور سیکشن 33 کے حوالے سے شناخت کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے اپنی منازل کو ایکسپلور کریں گے. ڈکری مینز دا فارمل ایکسپریشن آف این ایڈجوڈیکیشن وچ سو فار ایز ریگارڈز دا کوڈ ایکسپریسنگ اٹ conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and they be either preliminary or final. اب دیکھیے جو ڈکری کی ڈیفینیشن یہاں پہ ہے وہ پلینلی ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہم اس کو وربیٹم ڈسکس نہیں کرتے. ہم اس کو یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ڈکری مینز a formal expression of an adjudication which conclusively determines the rights of the parties. اب یہ ڈکری جو ہے یہ ایک فارمل ایکسپریشن ہے اس ایڈجوڈیکیشن کا جو کہ پارٹیز کے درمیان ایک قضیہ تھا, ایک ڈسپیوٹ تھا, ایک تنازع تھا, اس کے حوالے سے اس کو حتمی طور پر اس چیز کو طے کر دینے کا نام ڈکری ہے. لیکن اٹ از اے فارمل ایکسپریشن آف دی ایڈجوڈیکیشن آف دا کورٹ. اب یہاں پہ ہم نے ابھی فائنل اور پریلیمنری کی طرف نہیں جا رہے, ابھی ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ چیزیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں کہ ججمنٹ کیا ہے, ڈکری کیا ہے, اس کو ہم سیکشن 33 کے حوالے سے لے کے پھر اسی طرح واپس آنا چاہیں گے. سیکشن 33 ججمنٹ اینڈ ڈکری. دا کورٹ آفٹر دا کیس ہیز بین ہرڈ shall pronounce judgment within 90 days as a final hearing, maximum within 15 days, and on such judgment within 90 days of the final hearing a decree shall follow simultaneously. یہاں 33 میں صرف اتنا ہی سمجھنے کی ضرورت ہے فی الوقت کہ جو ڈکری ہے وہ ہمیشہ ججمنٹ کو فالو کرتی ہے. ججمنٹ از دا ریکارڈ آف ریزن. جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ڈکری از دا فارمل ایکسپریشن آف این ایڈجوڈیکیشن وچ کنکلوسیولی ڈیٹرمنز دا رائٹس آف دا پارٹیز. اور یہ پارٹیز کے درمیان اس قضیے کو, اس تنازع کو, اس ڈسپیوٹ کو, اس جھگڑے کو, اس مس انڈرسٹینڈنگ کو, اس کنٹروورسی کو فار آل ٹائمز ٹو کم یہ طے کر دیتی ہے. اب یہ ڈکری فارمل ایکسپریشن ہے, روایتی اظہار ہے عدالت کے اس حکم نامے کا, اس فیصلے کا, اس فرمان کا. ڈکری ویسے تو آبویسلی اگر ڈکشنری میننگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ڈکری کو فرمان کہا جاتا ہے, اور اگر رائل ڈکری ہو تو شاہی فرمان ہوتا تھا, جیسے کہ آپ مغل بادشاہوں کے یا دیگر مونرکس جو تھے ان کے دور میں دیکھتے رہے کہ جی رائل ڈکری صادر کر دی گئی کہ فلاں شخص کو بیہیڈ کر دیا جائے, اس کی گردن مار دی جائے. لیکن یہاں پہ جو ڈکری ہے وہ عدالتی ڈکری سے اسے موسوم کر رہے ہیں ہم کہ عدالتی ڈکری وہ ڈکری ہے کہ جب آپ کوئی ایسا فرمان جاری کر دیتے ہیں جو عدالت کی طرف سے آتا ہے. اب یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ جو چیز جو فارمل ایکسپریشن ہے
وہ اس طرح کیوں نہیں ہے جس طرح کے ججمنٹ ہے. اب دیکھیے دو طرح کے ہمارے سامنے فیصلے ہوتے ہیں جن کو ہم دو طرح کہہ نہیں سکتے. فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دعویٰ دائر ہوتا ہے, اس کے بعد پھر نوٹسز اور سمنسز جاتے ہیں. یہ میں آپ کو ڈفرینٹ اسٹیجز آف سول سوٹ کے حوالے سے لے کے آگے آپ کی بنیاد فراہم کر کے اور مبادیات اور آپ کے جو ایلیمنٹری گفتگو ہے اس کو آگے لے کے ہم چلنا چاہتے ہیں. اب یہ چیز دیکھیے کہ اس کے بعد سمنسز اور نوٹسز آگے. دین پھر کیا ہوا کہ پھر جب وہ ڈیفینڈنٹ عدالت میں آ گیا تو اس کے بعد اس نے ریٹن اسٹیٹمنٹ کو سبمٹ کیا. اس کے بعد انٹیروگیٹریز آ گئی, ان کے درمیان پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی پروڈکشن آف ڈاکومنٹس کا کوئی معاملہ ہے کہ اگر پیوٹیٹو نیچر کے کوئی ڈاکومنٹس ہوں تو ان پیوٹیٹو نیچر کے ڈاکومنٹس کو دوسرا فریق کہتا ہے جناب یہ ڈاکومنٹ جو ہیں یہ جینون نہیں ہیں, ان کی جو ویراسٹی ہے وہ مشکوک ہے, لہٰذا ان کو کہیں کہ یہ ڈاکومنٹ عدالت کے سامنے پیش کریں. انٹیروگیٹریز یعنی استفسارات, یہ وہ دو اسٹیجز ہیں جو ہماری سول کورٹس بہت کم استعمال کرتی ہیں. اور میری یہ کنوکشن ہے کہ اگر یہ دو سٹیجز کو ہماری سول کورٹس زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ تندہی کے ساتھ اگر ایکسپلور کرنا شروع کریں تو شاید آدھی مقدمے بازی ختم ہو سکتی ہے انٹیروگیٹریز اور پروڈکشن آف ڈاکومنٹ کے اوپر ہی. لیکن وہی ہماری ایک اسٹیریوٹائپ ہماری اپروچ ہے کہ ہم چلتے چلے جاتے ہیں کہ ہم دو سٹیجز کو سکپ کر دیتے ہیں. وہ دو سٹیجز میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے, پروڈکشن آف ڈاکومنٹ اور استفسارات یعنی انٹیروگیٹریز. انٹیروگیٹریز کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ڈاکومنٹ اگر مشکوک ہے یا کسی پوائنٹ کے اوپر اگر کورٹ چاہتی ہے کہ کوئی ایک آدھ سوال کٹہرے میں بلا کے دوسرے فریق کو کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں کب کیا جاتا ہے؟ یہاں تب کیا جاتا ہے جب ایویڈنس کی سٹیج آ جاتی ہے, جب ہمارے سامنے ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہو رہی ہوتی ہے تب کٹہرے میں لوگ ڈاک میں آتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی ان کو نہ کوئی کٹہرے میں لاتا ہے نہ کوئی خود سے کٹہرے میں آنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اب اس میں صرف اس کا اسکوپ لمیٹڈ ہے, صرف اور صرف ایک یا دو سوال اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے کرنے کی اجازت ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ آدمی جو ہے وہ ڈاک سے نکل جاتا ہے. اور پھر وہ اس کے بعد جواب دعویٰ اور دعویٰ دونوں کو سامنے رکھ کے ان دونوں کنفلکٹنگ ویو پوائنٹس کو سامنے رکھ کے عدالت ایشوز فریم کرتی ہے جن کو وضعی تنقیحات کہتے ہیں. اب وضعی تنقیحات کیا ہے کہ دونوں پارٹیز کا موقف آبویسلی ایک دوسرے کے ساتھ متحارب و متصادم ہوتا ہے. اب وہ متحارب و متصادم ہونے کی وجہ سے یا ایٹ ڈیگس ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عدالت ان تمام تر چیزوں کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ دونوں کے درمیان یہ کنفلکٹنگ پوائنٹس ہیں, ان پر ان دونوں پارٹیز یا دونوں فریقین سے شہادتیں طلب کر لی جائیں, اور وہ شہادتیں طلب کرنے کے حوالے سے پھر ہم اس پر اونس جو ہے عدالت ان پہ لگاتی ہے کہ کس نے کیا پروو کرنا ہے, کس نے کیا پروو کرنا ہے, پلیٹف نے کیا پروو کرنا ہے, ڈیفینڈنٹ نے کیا پروو کرنا ہے. obviously you will be already in the knowledge of that whatever I am actually submitting before you. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر اپنے موقف کو سامنے لائیں. موقف جب سامنے آ گیا تو اس کے بعد کورٹ نے اس پر ایشوز فریم کیے, اور ایشوز فریم کرنے کے حوالے سے جو ان کے درمیان جو اختلافی پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے او پی ڈیز اور او پی پیز لگا دیے کہ کیا کس نے پلینٹف ثابت کرے گا اور وہ کیا ثابت کرے گا. اس کے بعد پھر ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہے. اب ان ہی ایشوز پر تمام تر چیزوں کا جب آ جانا ممکن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ ان پر شہادت طلب کرتی ہے. شہادت کے لیے ایک وکیل جو ہے پلینٹف کا وہ ایگزامینیشن ان چیف کرواتا ہے, دوسرا وکیل جو ہے وہ اس پہ کراس ایگزامینیشن کرتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر ڈیفینڈنٹ کی شہادت ہے تو پلینٹف کا وکیل جرا کرے گا اور وہ ڈیفینڈنٹ کا وکیل اس پر ایگزامینیشن ان چیف کروائے گا. دین پھر کیا ہوگا, آرگومنٹس ہوں گے. حتمی طور پر آپ کو جو ہے وہ اپنے وہ آرگومنٹس کرنے ہوں گے اس مقدمے کے اوپر کاملاً, اور اس کے حوالے سے پھر بعد میں عدالت ہر دو فریقین کی بحث کو سماعت کرتے ہوئے اس پر ایک ججمنٹ دے گی. اب میں ڈگری تک آنا چاہ رہا تھا, میری منزل ڈگری ہے. یہ جو اتنی لمبی آپ کو زحمت سماعت دی ہے یہ اسی لیے کہ ایک تو آپ کی گراؤنڈ جو ہے وہ بن جائے, اور تاکہ یہ کہ آپ جو بات آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے اس کو ہم اس طریقے سے لے کر کے چلیں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں ججمنٹ اور ڈگری کے درمیان کس طریقے کا ہم نے ڈفرینس آج تلاش کرنا ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جب انہوں نے وہ ججمنٹ دینی ہے تو ججمنٹ کے اوپر ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو ایشوز فریم ہوئے تھے وہ آپ کے اس جو پروسیجرل لا ہے اس کے آرڈر 14 کے تحت کیے تھے. آرڈر 14 کے تحت ایشو فریم کیے جاتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کروانی ہے, کوئی ایشو نہیں بن سکا, کوئی ایشو بننا تھا, کوئی ایشو ختم کروانا تھا, کوئی ڈیلیٹ کروانا تھا, 14(5) اس کے لیے ایک ضابطہ موجود ہے, آرڈر 14 رول 5.
لیکن جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ ایشو بیسڈ آپ کی ایویڈنس لی جائے گی، اور ایویڈنس کے اوپر پھر جو ہے وہ جو پارٹی جس کا پلہ بھاری ہوگا، جس کا میزان میں وزن زیادہ ہوگا، آبویسلی وہ مقدمہ جیتے گا. لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ یہ آپ کے گواہان کی مہارت، ان کی ڈیکسٹیرٹی اور ان کی جو کلیورنس ہے، یا سمجھ لیجیے یہ پازیٹیو سینس میں، اور اس کے علاوہ ان کی الرٹنس آف مائنڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے وکیل کی جو ہے وہ آرٹسٹری ہے کہ ہاؤ ہی پریزنٹ یور کیس بفور دا کورٹ ان دا فائنل آرگومنٹس. فائنل آرگومنٹس کے بعد جب ججمنٹ ہوئی تو ججمنٹ میں ایشو وائز عدالت زیری نے، یا جس کو ہم اوریجنل کورٹ کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے ایشو وائز کہ فلاں ایشو ہم نے جو فرض کیا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو کہ سول لا سے ہٹ کے ہے، لیکن فیملی لا کے حوالے سے ذرا زیادہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا افہام زیادہ بہتر ہو جائے گا. کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی وائف کو مینٹیننس الاؤنس نہیں دیتا، اور اس کی وائف اس کے خلاف کورٹ میں چلی جاتی ہے، اور اس پر وہ کہتی ہے جی مجھے 50,000 پر منتھ یہ مینٹیننس الاؤنس دیا جائے، اور خامد جو ہے وہ اس پر بتاتا ہے کہ جی میں زیادہ ریسورسفل آدمی نہیں ہوں، اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور میں یہ اپنا ایک جو ہے وہ ملازمت کا ایک سیلری سرٹیفکیٹ پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور میں اتنے پیسے ادا نہیں کر سکتا، اور وہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کورٹ اس پر ایک ایشو فریم کرے گی، 2 ایشو فریم کرے گی، 4 ایشو فریم کرے گی، اور ساری کی ساری جو داستان جو پلینٹ میں ہے اور ریٹن سٹیٹمنٹ میں ہے، اس کے اندر سے کنفلکٹنگ ججمنٹس کو کنفلکٹنگ پوائنٹس کو ڈھونڈ کے اس کے بعد وہ شہادت طلب کرے گی. مثال کے طور پہ ایشو کیسے فریم ہوئے کہ انہوں نے کہا جی کہ کیا ویدر دا پلینٹف اور دا وائف از انٹائٹلڈ ٹو دی مینٹیننس الاؤنس ایٹ دی ریٹ آف 50,000 پر منتھ اور ناٹ. یہ او پی پی ہوگا، وہ خود ثابت کرے گی کہ میرا لیونگ اسٹینڈرڈ کیا ہے، یہ خود ثابت کرے گی کہ میرے خامد کی تنخواہ کتنی ہے، یہ خود ثابت ہوگا کہ کیا اس کا جو ہے وہ اخراجات کتنے ہیں. یہ سارا کا سارا ثابت خاتون نے کرنا ہے. اب خامد نے جو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، وہ دیا تھا کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو آبویسلی وہ اس خامد کے اس جو سیلری سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کورٹ ایک اور ایشو فریم کر دے گی کہ ویدر دی ڈیپینڈنٹ از امپلائی سم ویئر اگینسٹ اے منتھلی سیلری آف روپیز 12,000 20,000 یا وٹ ایور جو بھی اس نے لکھا ہوگا، اور اس پہ او پی ڈی آ جائے گا. وہ ثابت کرے گا کہ میری اتنی ہی آمدنی ہے، اور تمہارے گھر کے کتنے لوگ جو ہیں تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری کہاں سے پتہ چلی؟ یہ ہمیں پلینٹ اور ریٹن اسٹیٹمنٹ سے پتہ چل کے ہم نے آگے چلے گئے، اور ہم آگے ایشوز پر چلے گئے. ایشوز کے بعد مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے ہم آگے کہاں آگے ججمنٹ پہ آگے، اور کورٹ نے ججمنٹ دینا شروع کر دی ایشو وائز. پہلے ایشو پہ یہ ججمنٹ، دوسرے ایشو پہ یہ ججمنٹ، یا اس کی فائنڈنگ، تیسرے پہ یہ فائنڈنگ، چوتھے پہ یہ فائنڈنگ. اب فائنڈنگ کرتے کرتے اللہ ازل کیا کورٹ ریلیف دیتی ہے، یا کورٹ الٹیمیٹلی ریلیف ڈکلائن کر دیتی ہے. دس از ججمنٹ. اب ججمنٹ کو ہم نارملی تو کیا کہتے ہیں کہ ججمنٹ کو یہاں ہمارے سامنے یہ کہا گیا کہ ججمنٹ مینز دا اسٹیٹمنٹ گیون بائی دا جج آن دا گراؤنڈ آف ڈکری اور آرڈر. کہ ججمنٹ جو ہے وہ ڈکری اور آرڈر کی بیسس کے اوپر عدالت کا ایک بیان ہے. لیکن یہ ناکافی گفتگو ہے. اگر ہم اس کو گفتگو کو ذرا طوالت کے پہلو سے گزاریں تو اس میں یہ ہے کہ ججمنٹ از دا ریکارڈ آف ریزنس. ججمنٹ جو ہے وہ ریزنس کا ریکارڈ ہے. اب آپ اکثر اوقات اپنی عمومی زندگی میں یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے بات ریزنیبل نہیں کی ہے، یہ ریزنیبل بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ استدلالی طور پر وہ بات غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ریزن، استدلال، ریشنیل، لاجک، جس چیز کا جواب آپ کو عقلی بنیادوں پر میسر آ سکے اسے ریزن کہتے ہیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ از دا ریکارڈ آف ریزنس. تو ججمنٹ از دا ریکارڈ آف ریزنس کا مطلب یہی ہے کہ جو عدالت نے جو اسٹیٹمنٹ دینی ہے، اگر اس کی روشنی میں دیکھیں جو سی پی سی میں ابھی آپ کے سامنے ججمنٹ کی ایک ناکافی یا انتہائی اختصار کے ساتھ جو استعمال کی گئی ڈیفینیشن ہے وہ بتائی گئی کہ اسٹیٹمنٹ میڈ بائی دا جج. اب اس کے اوپر آپ نے یہ چیز دیکھی کہ یہ ناکافی ہے. عدالت نے کیا کیا؟ عدالت نے عقلی استدلال کے اوپر، عدالت نے عقلی بنیادوں کے اوپر، عدالت نے اور ریزن کے اوپر، ریشنیل کے اوپر فیصلہ دینا ہے. ایک ایک ایشو کا ایشو وائز اس نے اس کا فیصلہ دیا. اب یہ ہوگی ججمنٹ. ججمنٹ از اے ولیومینس ججمنٹ.
ججمنٹ 10 صفحوں کی بھی ہو سکتی ہے اور ججمنٹ ہزاروں صفحوں کی بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی قید و بند اور کوئی کسی قسم کی کوئی آپ پابندی نہیں لگا سکتے کہ ججمنٹ صرف اور صرف انہی صفحات پر مشتمل ہو. یہ کوئی پریسی رائٹنگ نہیں ہے کہ آپ 2/3 کے اوپر جو ہے وہ 1/3 کے اوپر آپ جا کر کے آپ وہ پریسی کو جو ہے وہ بیان کر دیں. آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ جس سے انصاف فراہم ہو سکے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے جو کورٹ ہے وہ اپنا مطمع نگاہ جو ڈسپنسیشن آف جسٹس کے حوالے سے ہے وہ ایک ایگریڈ پارٹی تک لے کے آ جائے. اب یہ جو فرض کیا ہمارے سامنے 25 صفحوں کی ججمنٹ ہے, لیکن ڈکری جو ہم 2:2 میں دیکھے اور ڈکری اور ججمنٹ کو ہم نے 33 میں دیکھا تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ ڈکری از دا فارمل ایکسپریشن. میں واپس آ گیا اسی منزل کی طرف. Decree is the formal expression of an adjudication which conclusively determines the rights of the parties. کہ ڈکری وہ ہے کہ جو دونوں فریقین کے مابین ان قضیے کو ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر اس کو حل کر دیتی ہے جو ان کے درمیان باعث نزاع ہوتے ہیں. اور یہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے ڈکری کی. ڈکری اگر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات کے ایک پیج پر مشتمل 1 پیجر ہوتی ہے ڈکری, جس کو ڈکری شیٹ یا عدالتی زبان میں مستعمل زبان میں کہتے ہیں ڈکری پرچہ. اب وہ ڈکری پرچہ کیا ہوتا ہے؟ ڈکری پرچے میں چند ایک چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اب دیکھیں ججمنٹ میں تو ریکارڈ آف ریزنز ہے, فلاں گواہ نے یہ کہا, فلاں گواہ کو اس طریقے سے جو ہے چیک میٹ کیا گیا, فلاں گواہ اس چیز کا جواب نہیں دے سکا, فلاں گواہ نے جو ہے وہ بالکل اس کی کریڈٹ کو اس کی ویراسٹی کو آپ بالکل شیک نہیں کر سکے جیسے کہ ایویڈنس ایکٹ میں ہے. لیکن یہ چیز دیکھیے کہ اگر یہاں پر جو ڈکری ہے اس میں اس طرح کے کسی بھی ایکسپریشن کا کوئی بھی ذکر نہیں ہوتا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے ایک روایتی اظہار کرنا ہے کہ عدالت نے فلاں عدالت نے فیصلہ کر دیا. مثلا میں چیئرمین صاحب کی اجازت سے ذیشان احمد ملک صاحب کی عدالت نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے اوپر لکھا گیا بعدالت جناب ذیشان احمد ملک, اور نیچے پلینٹف کا نام آ گیا, اس کے بعد ڈیفینڈنٹ کا نام آ گیا, اس کے بعد نیچر آف سوٹ آ گئی, اس کے بعد پھر جو عدالت نے جو ریلیف دینا تھا وہ دیا, اس کے بعد کاؤنسلز فی آ گئی, اس کے بعد کاسٹ اگر ایوارڈ ہوئی تو وہ آ گئی. یہ چند ایک نکات ہیں جو ڈکری شیٹ کا حصہ ہوا کرتے ہیں. اس میں کچھ نے کسی نے کچھ نہیں کہا. عدالت اس بارے میں بالکل خاموش, عدالت اس بارے میں بالکل ہی جو ہے وہ ان دا اسٹیٹ آف انرشیا ہے کہ اس نے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی جملہ ایک بھی ادا نہیں کیا کہ کس گواہ نے اچھا بیان دیا, کس گواہ نے کمزور بیان دیا. یہ کوئی اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں. یہ کہاں پہ ملے گا آپ کو؟ ریکارڈ آف ریزنز میں. یہ کہاں پہ ملے گا آپ کو؟ ججمنٹ میں. یہ ڈکری میں نہیں ملے گا. ڈکری چونکہ ایک فارمل ایکسپریشن ہے اور اس فارمل ایکسپریشن میں صرف بتا دیا گیا, مثال کے طور پہ جیسے ایک آسان سی مثال ہے کہ آپ ماشاءاللہ 5 سال میں تقریباً کو 25-30 سبجیکٹ پڑھ کے آتے ہیں. آپ کی LLB کی ڈگری جو آپ کو ایوارڈ ہوگی اس میں قطعی طور پہ یہ کبھی نہیں لکھا ہوگا کہ جورسپروڈنس میں آپ نے کتنے مارکس لیے اور لوکل اینڈ اسپیشل لاء میں کتنے لیے. آپ کو اسٹریٹ اوے انہوں نے کہنا ہے یہ ڈگری ہے, آپ نے LLB کوالیفائی کر لیا اور اتنے مارکس لیے اور اتنے مارکس سکیور کیے اور اتنے ٹوٹل مارکس تھے. یہی ڈگری کا ایک جو ہے وہ یہاں پر بھی ایک عملی روایتی اور فارمل اظہار ہے جو کہ عدالت کرتی ہے, اور وہ اس کے محاسن اور معائب پہ قطعی طور پر کوئی بھی جو ہے وہ لب کشائی نہیں کرتی عدالت ایز فار ایز دا ڈگری از کنسرن. میں ججمنٹ کی بات نہیں کر رہا, ڈگری کی بات کر رہا. اب چونکہ ہم نے اپیل کرنا ہوتی ہے ڈگری اور ججمنٹ کے خلاف, تو ججمنٹ اور ڈگری کے خلاف تو اس سے پہلے آپ کو یہ چیز بتانا بے حد ضروری تھی کہ ڈگری کس کو کہتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ہے اور وہ بھی انتہائی دلچسپ ہے اور اس کو بھی یہاں پہ ڈسکس کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوگا, اور وہ یہ چیز ہے کہ انہوں نے لکھا کہ اٹ مے بی ایدر پریلیمنری اور فائنل. اب یہ پریلیمنری یا فائنل کیا ہوگی, کیسے ہوگی, یہ اس نقطہ نگاہ سے آپ دیکھیے کہ یہ پریلیمنری یا فائنل ڈگری کیسے ہوتی ہے. کئی جگہوں پر ایسے مقدمات آ جاتے ہیں جہاں پہ جزیات میں ڈگری صادر کی جاتی ہے, لیکن اسے ہم 2 ڈگریز نہیں کہہ سکتے, ابتدائی ڈگری کہیں گے اور حتمی ڈگری کہیں گے. ابتدائی ڈگری کیا ہوگی؟ ابتدائی ڈگری وہ ہوگی کہ جب کبھی کسی تقسیم جائیداد کے مقدمے میں فرض کیا
بہن بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہے یا ورثاء کے درمیان اختلاف ہے یا حصہ داران کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہے کہ پراپرٹی ہمیں ملنی چاہیے، تو آبویسلی کوئی بھی کلیمنٹ کورٹ میں جائے گا اور جا کے وہ وہاں پہ یہ بات کہے گا کہ جناب یہ پراپرٹی میں مجھے حصہ دیا جائے۔ فرسٹ آف آل تو کورٹ یہ دیکھے گی کہ کیا ویدر یہ جو شخص آیا ہے ہمارے پاس کلیمنٹ بن کے، کیا یہ اس پراپرٹی میں حصہ لینے کا استحقاق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد پراپرٹی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ دو چیزوں کو لازمی طور پر کورٹ نے دیکھنا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ابتدائی ڈگری صادر کر دینی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ڈکلیئرڈ ہیں کہ ڈیسیزڈ کے یہ ورثاء ہیں، یا کسی بھی حوالے سے they were having some sort of interest in the property left by the deceased، یا اس اسٹیٹ میں ان کا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ تھا۔ اب اس صورتحال کے مطابق اگر یہ معاملہ ہو جائے تو اس پر کورٹ جو ہے وہ پھر ایک ایسا کام کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے حتمی ڈگری تک ہمارا سفر آسان ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر لوکل کمیشن مقرر کرتی ہے، آرڈر سیکشن 75 ریڈ ود آرڈر 26، اس کو آپ لے کر کے چلتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ ایک لوکل کمیشن مقرر کیا جائے گا۔ لوکل کمیشن کو اسائن کیا جائے گا، کچھ جابز اسائن کی جائے گی، اور وہ کیا بتایا جائے گا کہ جاؤ جا کے دیکھو قابل تقسیم پراپرٹی ہے جس کا مقدمہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور اگر قابل تقسیم نہیں ہے تو پھر دوسرا راستہ کون سا ہے وہ بھی اوپائن کر دیں آپ، اور اگر قابل تقسیم نہیں ہے تو پھر اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی، تاکہ اس کے حوالے سے ہم اس کو مانیٹریلی دیکھ لیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اسائن ہو گئیں، اور ہمارا یہ راستہ جو ہے وہ آگے بنتا چلا گیا۔ ہم نے اس چیز کو جو کہ ابتدائی ڈگری تھی اس کو لے کے ہم نے وہاں پہ رپورٹ جمع کروا دی ابتدائی ڈگری کے بعد لوکل کمیشن نے، اور اس کے بعد پھر وہ حتمی ڈگری صادر کی جائے گی۔ اب حتمی ڈگری جب صادر کی جائے گی تو آبویسلی جو فروٹس آف دا سوٹ ہیں وہ ان تمام تر لوگوں کو جو قابل استحقاق لوگ ہیں ان کو مل جائیں گے، اور وہ اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈگری which has conclusively actually decided the matter for all times to come، اور اس صورتحال کے مطابق ان کو وہ جو conclusively determine the rights of the parties کے حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے آئی تھی اس کا فارمل ایکسپریشن بھی مل گیا، اور ججمنٹ میں بھی وہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو ہمارے سیکشن 2(2) کے اندر نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اٹ شیل بی ڈیمڈ ٹو انکلوڈ دا ریجیکشن آف اے پلینٹ۔ اب ریجیکشن آف پلینٹ کیا ہے؟ آرڈر 7 رول 11 کے تحت استرداد عرضی دعویٰ اس کو کہتے ہیں عدالتی زبان میں، کہ یعنی کہ آپ کی پلینٹ ریجیکٹ کر دی گئی ہے، کس بنیاد کے اوپر ریجیکٹ کی گئی ہے، وٹ ور دا ریزنس کہ وائی دا پلینٹ واز ریجیکٹڈ، یا تو آپ نے ویلیویشن پراپر نہ لکھی ہو، یا کوئی کاز آف ایکشن جو ہے وہ آپ کو حاصل نہ ہو، یہ کورٹ نے دیکھنا ہے، کورٹ نے خود ٹٹولنا ہے، کورٹ نے خود جو ہے وہ اس کو فیل کرنا ہے کہ کیا واقعتاً، اور یا کورٹ اگر اس کو اس تک نہیں پہنچتی تو پھر پارٹی جو ہے وہ کورٹ کو اسسٹ کرے گی کہ جناب یہ تو آرڈر 7 رول 11 کے تحت یہ اٹ از لائبل ٹو ریجیکشن، تو لہذا اس صورتحال کے مطابق اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ انڈر ویلیو ہے، کیا اس کے اوپر کورٹ فی پوری لگی ہے نہیں لگی، کاز آف ایکشن ہے یا نہیں، یا یہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی مروجہ قانون سے یہ دعویٰ ہٹ تو نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پہ لمیٹیشن ہے، تو لمیٹیشن میں تو آرڈر 7 رول 11 میں آپ اس کو ہٹ کروائیں گے تو مقدمہ چل سکے گا؟ قطعی طور پہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ یہ زائد المیعاد ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اس کو ہم اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی اپیل آپ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آرڈر 7 رول 11 میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کورٹ فی آپ نے مکمل طور پہ نہیں لگائی اینڈ اف یو آر ود ان دا پیریڈ آف لمیٹیشن تو آپ اس کی جو ہے وہ کمی کو پوری کر دیں، وہ ڈیفیشنسی کو میک اپ کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی آپ دوبارہ دائر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کے خلاف اپیل بھی کر سکتے ہیں، اور ہر ڈگری جو ہے وہ اپیلیبل ہے۔ اب اس کے علاوہ آرڈر ہوتے ہیں جی، اب ڈگری کے ساتھ ساتھ دے کے چلتے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت ڈیورنگ دا پروسیڈنگز عدالت کیا کرتی ہے، عدالت آرڈرز کو بھی وقتاً فوقتاً پاس کرتی چلی جاتی ہے۔ انٹرلاکیٹری آرڈر ہوتے ہیں، بین المدتی آرڈر ہوتے ہیں۔ اب ان انٹرلاکیٹری آرڈرز کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ عرف عام میں ہم لوگ کہتے ہیں جی کچھ آرڈر جو ہیں وہ
اپنی نوعیت میں سخت آرڈر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے آرڈر ہوتے ہیں جو کہ بالکل جس کو ہم ہیومرسلی اسپیکنگ ہومیوپیتھک آرڈر ہوتے ہیں. ان کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا, نہ ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے نہ ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ عدالت نے ایک آرڈر آج کر دیا, عدالت نے یہ آرڈر کر دیا کہ آج وکلا ہڑتال پہ ہیں اور اس پہ آرڈر ہو گیا, تاریخ ہو گئی. آرڈر تو ہے لیکن کسی کے لیے نقصان کا موجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب فلاں شخص کو کسی بھی طور پہ ہم اجازت دیتے ہیں, کسی بھی طور پہ ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی جو ایڈیشنل ایویڈنس پیش کر سکے, یا وہ گواہ تبدیل کر لے, یا وہ کوئی اور ایسا جو ہے وہ فیور کورٹ کی طرف سے مل جائے جو بمقتضائے انصاف عدالت سمجھتی ہے کہ بہت ضروری ہے, تو ایسی صورت میں تو دوسری پارٹی تڑپ اٹھے گی. دے ول بی ڈسگرنٹلڈ, اور وہ کہیں گے جناب یہ آرڈر جو ہے یہ تو ہمارے لیے بڑا نقصان دہ آرڈر ہے, بیکاز یہ آرڈر یہ اپنی ڈیفیشنسی کو میک اپ کر رہے ہیں, یہ اپنی اس کیس کو امپروو کر رہے ہیں, لہذا ہمیں منظور نہیں. اس لیے یہ بین الملکی آرڈر وہ آرڈر ہیں کہ جن کو آپ اسیل کر سکتے ہیں. یہاں پر اب ان کے حوالے سے ڈکری اور ججمنٹ کو اگر آپ اسیل کرتے ہیں اپیل میں تو اس کے لیے ضابطہ مختلف ہے. اگر اس طرح کے آرڈر جو کہ وقتاً فوقتاً عدالت جو ہے وہ پاس کرتی رہتی ہے تو ان کے لیے علیحدہ سے سیکشنز اور آرڈر ہیں. جیسے کہ اس میں دفعہ 104 ہے جو کہ آرڈر کی اپیل کے بارے میں ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ہم آرڈر 43 ہے. ایک لمبی چوڑی لسٹ دی گئی ہے آرڈر 43 کے اندر کہ کون کون سے ایسے عدالتی احکامات ہیں جو انٹرلاکیٹری آرڈر تھے جن کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے, اور اگر وہ لسٹ میں نہیں ہے تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ آج ہم جو ڈسکشن کرنا چاہ رہے تھے وہ ہے سیکشن 96 کے حوالے سے. یہ جو آپ کو جو ایک گفتگو آپ کے ساتھ سردست کی گئی ہے, یہ ہے ہماری سیکشن 96 تک پہنچنے کی ایک جستجو تھی, اور وہ سیکشن 96 اپیل کے بارے میں ہے کہ اپیل جو ہے وہ کب کی جائے گی, کس کے خلاف کی جائے گی, کیسے کی جائے گی, اس کی فارمیشنز کیا. میں آپ کو سیکشن 96 کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں, اور اس کی ریڈنگ کے ساتھ انٹرپریٹیشن ہوگی. یہ ایک چیز یاد رکھیے, جو بار ووکیشنل کورس کا جو بنیادی فلسفہ یا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو مبادیات قانون سے آگاہ کیا جائے. ہم یہاں پہ کوئی اسکالرلی گفتگو نہیں کریں گے, اور نہ ہی ہم کوئی اس طرح کی پیڈنٹک گفتگو کریں گے کہ جناب بڑی کوئی علماء اور فضلاء کو جو ہے وہ ہم نے یہاں سے تیار کر کے بھیجنا ہے. ہم نے ان تمام تر جتنے بھی ہمارے یہاں پہ نیو انٹرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو بار ووکیشنل کورس کے پارٹیسپینٹس ہیں, ان کو صرف اور صرف ہم نے اس انداز میں لے کے چلنا ہے کہ جس سے کم از کم ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے قانون میں پروسیجر کیا ہے, اور ایک پریکٹسنگ لائر یا کوئی اسی طرح تدریس سے تعلق رکھنے والے کوئی صاحبان جو ہیں وہ آ کر کے آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے, اور اس کے حوالے سے آپ کو آگاہی ملے گی. تو میں آپ کو سب سے پہلے 96 کی طرف لے کے جاتا ہوں. سیکشن 96 کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے جی اپیل فرام اوریجنل ڈکری. یاد رکھیے ہر ایک ڈکری اپیلیبل ہے جو بشرطے کہ کسی اوریجنل کورٹ نے صادر کی ہو. اوریجنل کورٹ کون سی ہے؟ ہمارے یہاں پہ سول کورٹ ہے, سول جج کی کورٹ اوریجنل کورٹ ہے. اگر پیکیونری جورسڈکشن کے اعتبار سے دیکھا جائے بعض اوقات یہ بھی ہے جیسے کاپی رائٹ کے کیسز کے اندر اوریجنل کورٹ کون سی ہے؟ ڈسٹرکٹ جج کی کورٹ ہے. تو لہذا ہم یہ دیکھتے اور اس کے خلاف بھی اپیل ہے, یعنی ہر اس اوریجنل ڈکری صادر کرنے والی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ say where otherwise expressly provided in the body of this court by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decisions of such court. تو انہوں نے کہا کہ جی ہر ایک اوریجنل کورٹ کی ڈکری کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں. دوسرا ایک تو چیز یہ آپ کے سامنے آ گئی, اور یہ یاد رکھیے اپیل کے بارے میں جسٹس ہدایت اللہ 1996 AIR سپریم کورٹ آف انڈیا کا ایک کیس ہے جس کا 1423 پیج ہے, اس میں انہوں نے اپیل کے بارے میں کیا کہا. اس سے پہلے کہ میں اپیل کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بات کروں, اس کی ایک ڈیفینیشن ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جسٹس ہدایت اللہ بہت بڑے سپریم کورٹ آف انڈیا کے بڑے معروف اور بڑے لائک جج تھے. انہوں نے کیا کہا کہ اپیل از اے رائٹ آف اینٹرنگ اے سپیریئر کورٹ. اب وہ پوچھا گیا کہ اپیل کیا ہے؟
اب آپ حیران ہوں گے کہ اپیل کو اٹ ہیز نو ویئر بین ڈیفائنڈ ان دا باڈی آف دا سول کوڈ. سول کوڈ یا سول پروسیجر کوڈ میں کہیں پر بھی اپیل کی ڈیفینیشن آپ ڈھونڈیں آپ کو نہیں ملے گی. لیکن ہر ایک شخص جو ڈسگرنٹلڈ ہے, ایگریوڈ ہے, جس کے رائٹس جو ہے پامال ہو گئے ہیں, وہ لازمی طور پر وہ یہ چاہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے کوئی راستہ مل جائے, مجھے کوئی ایسا فورم مل جائے, مجھے کوئی ایسا ہائر فورم مل جائے کہ جہاں جا کے میں اپنی داستان سنا سکوں کہ میرے ساتھ انجسٹس ہوا ہے. اب اپیل کا لفظ کہیں پہ اگر استعمال ہوا ہے تو اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. اپیل ہم چل رہے ہیں, لیکن جسٹس ہدایت اللہ نے ہماری مشکل آسان کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اپیل از اے رائٹ آف اینٹرنگ اے سپیریئر کورٹ ان invoking its aid and interposition to redress the error of the court below. یعنی کہ AIR 1996 سپریم کورٹ 1423 میں وہ ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ اپیل ایک سپیریئر کورٹ میں داخلے کا ذریعہ ہے, تاکہ اس عدالت کو جو کہ بالا عدالت ہے, سپیریئر کورٹ ہے, اس کی ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کی انوالومنٹ, اس کی انٹرفیرنس کو ہم یقینی بنائیں, تاکہ ایررز آف دا کورٹ بلو کو ہم جو ہے وہ منکشف کر سکیں, اس کو سامنے لا سکیں. یہ چیز آ گئی. اب اس کے بعد جو دوسری ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے کہ اپیل از دا جوڈیشل ایگزامینیشن, یہ کن لوگوں نے یہ ساری کی ساری ارخریزی کی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپیل کو کوڈ میں تو نہیں دیکھا, لیکن ضابطے میں تو نہیں دیکھا, لیکن انہوں نے اپیل کو ڈیفائن اپنے تئیں کرنے کی کوشش کی, اور کہا گیا کہ این اپیل از اے جوڈیشل ایگزامینیشن بائی اے ہائی کورٹ, ہائر کورٹ آف لوور کورٹ ڈیسیجن. اب یہ جوڈیشل ایگزامینیشن کو انوائٹ کون کرے گا؟ جوڈیشل ایگزامینیشن کو انوائٹ کرنا ہے اس بندے نے جس کا نام اپیلانٹ ہے, اور وہ آ کر کے وہ اس اپیل کو کا جوڈیشل ایگزامینیشن کروائے گا. میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے, آپ کا ایجوکیشن ایگزامینیشن ہوتا ہے, اب جوڈیشل ایگزامینیشن ہے. جوڈیشل ایگزامینیشن ہائر کورٹ نے کرنا ہے نچلی عدالت کے ڈیسیجن کا. اب دیکھیے کہ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ اپیل کی. میں آپ کو فرسٹ اپیل, سیکنڈ اپیل, اور اگر ممکن ہوا تو آرٹیکل 185(2)(f) آف دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامی ریپبلک آف پاکستان کی طرف بھی لے کے جاؤں گا. لیکن زیادہ آپ کو بوجھل نہیں کرنا ہے, جتنا آپ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں اتنا ہی, جتنا آپ کے اس انٹرویو کے لیے ضروری ہوگا, جو بار کاؤنسل آپ کا لے گی, یا جتنی آپ کی جو ممکنہ طور پہ پرسیپشن ہے اس سے زیادہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. اب اس میں یہ کہ یہ فرسٹ اپیل کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. Always remember that whenever you invoke section 96, meaning thereby that you are preferring an appeal against the decision, verdict, decree, judgment passed by the original court, ہمیشہ آپ اس کے خلاف جائیں گے تو یہ سیکشن 96 جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گا. اب دوسری چیز وہ کہتے ہیں جی, an appeal may lie from an original decree passed ex parte, کہ ایک اپیل ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے خلاف نچلی عدالت نے کوئی بھی ایسا فیصلہ کر دیا ہے جس میں آپ کبھی موجود ہی نہ تھے, آپ کی پریزنس ہی نہیں تھی, آپ ایبسنٹ تھے, ویلفلی ایبسنٹ نہیں تھے, رادر آپ تک وہ نوٹسز یا سمنسز نہیں پہنچ سکے, یا کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے اوپر فراڈ پریکٹس کر لیا گیا, اینڈ یو نیور نیو دیٹ دا کیس واز ایکچولی پینڈنگ اگینسٹ یو ان دا لوور فورم یا بفور دا لوور فورم. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی خلاف جو ہے وہ 96(2) کے تحت یعنی 96(2) کے تحت آپ اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں. اب کنکرنٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ آپشنز بھی آ گئیں کہ ہم اس کے علاوہ بھی کیا ہمارے پاس کوئی راستہ ہے کہ صرف اپیل ہی ہم کر سکتے ہیں اگر ہم ایکس پارٹی پروسیڈ ہو گئے ہیں اور ہمارے خلاف ایک ڈگری صادر کر دی گئی ہے. تو اس میں یہ دیکھیے کہ ایکس کورٹ جو فرض کیا, ایک سول جج کی کورٹ تھی, اس نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے میں آپ موجود نہیں تھے, یو آر دا ڈیفینڈنٹ اینڈ یو آر ٹوٹلی انویئر اینڈ ٹوٹلی اوبلیویس آف دا فیکٹ دیٹ دا کیس واز ایکچولی بینگ کیریڈ آؤٹ اگینسٹ یو ایٹ دی ہینڈز آف یور ایڈورسری فراڈولنٹلی. اب اس میں کیا ہوا کہ آپ کے پاس یہ ایک ریمیڈی اور بھی ہے کہ آپ بجائے اپیل کی عدالت میں, کیونکہ یاد رکھیے اپیل ہمیشہ ہائر فورم میں جا کر کے کرنا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ فرسٹ اپیل جو ہے وہ آپ نے ہائی کورٹ میں ہی کرنی ہے. ہائر فورم کا لفظ میں بار بار 96 کی حد تک استعمال کر رہا ہوں, اس کو بیئر ان مائنڈ کائنڈلی.
تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ کو کسی بھی طور ایک ایسے فیصلے سے اختلاف ہو گیا ہے کہ جو آپ کے خلاف کیا گیا لیکن وہ فیصلہ آپ کی موجودگی میں نہیں ہوا، آپ کا موقف کورٹ کے سامنے نہیں آیا، کورٹ فائل پر آپ کا ویو پوائنٹ نہیں آیا، آپ کا کوئی ڈیفینس نہیں آ سکا، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس سارے کے سارے مقدمے کو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو چیک میٹ کر کے آپ کو اس میں لایا گیا اور آپ اس وشیس سرکل میں آ گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ناؤ وٹ ٹو ڈو۔ اب آپ جائیں گے 96(2) کے تحت اپیل میں، لیکن اگر اس کے علاوہ نہیں جانا چاہتے تو آپ آرڈر 9 رول 13 میں چلے جائیے۔ جی یہ بتائیے کہ کون سی اپلیکیشن جو ہے یہ فائل کی جاتی ہے جب آپ جو ہے وہ ایک ایسی ڈگری جو کہ ایکس پارٹی آپ کے خلاف ہو چکی ہے اس کے استرداد یا اس کی سیٹنگ اسائڈ کے لیے کون سی اپلیکیشن دیں گے؟ کوئی بتانا چاہیں گے؟ جی بتائیے۔ ختم نہیں ہوگا تو پھر دوسری نشست لینی پڑے گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اوکے جی بتائیے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا یہ جواب بھی بالکل ٹھیک ہے۔ 12(2) کی اپلیکیشن ہوگی، آرڈر 9 رول 13 کی اپلیکیشن بھی ہوگی۔ وین این ایکس پارٹی ڈگری ہیز بین پاسڈ اگینسٹ یو اینڈ یو آر اگریوڈ آف دیٹ پرٹیکولر ڈگری بیکاز یہ آپ کے لیے ڈیزاسٹرس ہے، لہذا آپ اس کے لیے پھر کہاں جائیں گے؟ 9(13) میں جائیں گے، 12(2) میں جائیں گے، اس کے علاوہ اپیل میں جائیں گے، اور ایک اور راستہ بھی ہے آپ کے پاس اور وہ ہے نظر ثانی کا۔ چونکہ نظر ثانی میں نے ابھی بتائی نہیں ہے ریویو، لہٰذا سیم کورٹ میں آپ نظر ثانی کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن نارملی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ تر 9(13) میں اور 12(2) میں جاتے ہیں، لوگ 96(2) میں یا وہ ریویو میں 114 میں نہیں جاتے۔ تو یہ بہرحال آپ کا تھوڑا سا کنٹریبیوشن میں ضرور لیتا چلا جاؤں گا۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اپیل جو ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے دیکھا کہ ایک تو اوریجنل ڈگری کے خلاف اپیل ہوگی، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایکس پارٹی ڈگری آپ کے خلاف ہو گئی ہے تو اس کے حوالے سے آپ اس ساری کی ساری جو ہے وہ جستجو کو کریں گے 12(2) کے تحت یا 9(13) کے تحت یا 114 کے تحت یا اس کے علاوہ آپ ریویو پٹیشن بھی دیں گے اور اس کے علاوہ آپ اپیل 96(2) کے تحت کریں گے۔ یہ تو آپ کے پاس 4 ریمیڈیز ہیں، 4 ریمیڈیز۔ اب جو لاسٹ میں ایک چیز ہے جو آپ عمومی طور پہ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر راضی نامے کی بنیاد کے اوپر کوئی مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو کیا اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے؟ تو آبویسلی یہاں پہ منع کر دیا گیا ہے 96 سب سیکشن 3 میں کہ نو اپیل شیل لائی فرام اے ڈگری پاس بائی دا کورٹ ود کنسینٹ آف پارٹیز۔ اب کنسینٹ آف پارٹیز کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ پیرائے میں ہم داخل ہونا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہمارے یہاں پہ نظام جو ہے وہ بھی اس پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور پھر اس کے علاوہ وہ پریکاشنز بھی عدالتیں بعض اوقات لینے سے قاصر رہتی ہیں، زیریں عدالتیں، اور اس کے علاوہ لوگ عمومی طور پر کیا کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مس ریپرزنٹیشن بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں اور پھر مس اسٹیٹمنٹ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ 4-5 چیزیں آپ کے سامنے جو میں نے پیش کی ہیں، اب اس کے حوالے سے جو دوست نے ابھی نعرہ مستانہ بلند کیا تھا کہ نو، اس کے حوالے سے اب اس کی نفی کا ٹائم آ گیا ہے کہ کنسنٹ ڈگری کے خلاف بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں، بیکاز اس کے لیے کوئی 4-5-6 چیزیں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ حالانکہ قانون میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کنسنٹ ڈگری کے خلاف کسی قسم کا آپ کوئی بھی جو ہے وہ اپیل فائل نہیں کر سکتے، بیکاز یو ہیو بین ڈیبارڈ فرام ایکچولی ایجیٹیٹنگ دا میرٹس آف دا کنسنٹ ڈگری۔ لیکن کن کن صورت حالات کے مطابق آپ اس کنسنٹ ڈگری کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 4 ڈیفینڈنٹس ہیں اور ایک پلینٹف ہے، اور ان کے درمیان دکانات کا اور کچھ مکان کا کچھ پراپرٹیز کا جھگڑا ہے، اور اس میں سے ایک پراپرٹی جو ہے جس کو میں ایک شاپ نمبر 4 کہہ رہا ہوں، اگر وہ ڈیفینڈنٹ نمبر 4 کی ہے اور ایک ایسا ایگریمنٹ لکھ دیا جاتا ہے عدالت میں داخل کرنے کے واسطے کہ اس پہ کمپرومائز ڈگری آ سکے
جس میں اس کی ذاتی ایکسکلوسیولی ملکیتی پراپرٹی کا بھی ذکر آ جاتا ہے، اور وہ مسمنٹیشن یا کسی بھی طریقے سے کوئی فراڈ کا ایلیمنٹ ہے، کوئی ہیسٹ ہے، کسی بھی طریقے سے وہ سگنیچر کر دیتا ہے، حالانکہ اس نے رجسٹری پیش کی تھی، اپنی ملکیتی ڈاکومنٹ ٹائٹل ڈیڈز پیش کیے تھے کہ میں وہاں پر اس دکان کا مالک ہوں جس کو شاپ نمبر 4 کہتے ہیں، لیکن شاپ نمبر 4 سہون اس کے اندر شامل ہو گئی، تو اس دکان کی حد تک وہ اپیل کر سکتا ہے کہ جناب یہ دکان تو تھی، یہ تو سبجیکٹ میٹر ہی نہیں تھی اس کی، یہ تو ملکیتی میری تھی، اور یہ انہوں نے اپنے ایک بیٹر سٹیٹمنٹ میں بھی انہوں نے مان لیا تھا، لیکن اگر اب یہاں پر آ کر کے انہوں نے کسی بھی طریقے سے یہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فراڈ کا ایلیمنٹ تھا، یا اس میں کوئی مسمنٹیشن ہو گئی ہے، یا اس میں کوئی مسٹیک آف فیکٹ ہے، کچھ بھی ہے۔ دوسری چیز، اب اس پہ اپیل آپ کر سکتے ہیں، کون کر سکتا ہے؟ وہی آدمی جو شاپ نمبر 4 کا مالک ہے۔ اس کے بعد دوسرا، ایک ایسا شخص بھی اپیل کر سکتا ہے ہو از ناٹ اے پارٹی ٹو دا کمپرومائز، کنسنٹ ڈگری میدان میں آ گئی، اٹ از آلریڈی ان دا فیلڈ، لیکن جو آدمی کمپرومائز کا فریق ہی نہیں ہے، جو کمپرومائز میں شامل ہی نہیں ہے، تو اس شخص کو آپ کس طریقے سے اس پر انویلپ کر سکتے ہیں اور اس کو منع کر سکتے ہیں کہ جناب میں کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اپیل نہیں کرنے دوں گا۔ حالانکہ دیکھیے، اپیل کا جو رائٹ ہے وہ دیا ہے اسٹیچوٹ نے آپ کو، یہ فرسٹ اپیل، سیکنڈ اپیل، جو بھی اپیل آپ کا رائٹ آپ کو ملا ہے یہ آپ کو دیا مقننہ نے، اور جو آپ کو اگر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا جی میں آپ کو فلاں اپنے اس تنازع میں اپیل کا حق دیتا ہوں، تو یہ نہیں دے سکتے، بیکاز یہ اسٹیچوٹری رائٹ ہے، یہ ایگریمنٹ آف دا پارٹیز کے ذریعے یہ تخلیق نہیں ہوگا، اٹ کین ناٹ بی کریٹڈ بائی دا ویل آف دا پارٹیز۔ جیسے آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور کانٹریکٹ کے اندر بہت سی ایسی لا تعداد پروویژنس کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں، کلازز آ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس بھلے اور برے کے خالق خود ہوتے ہیں جو کانٹریکٹ میں آپ لکھتے ہیں، لیکن اپیل کے سلسلے میں ایسا کہنا بالکل غلط ہوگا۔ اپیل جو ہے وہ اسٹیچوٹ نے دی ہے، ہاں آپ اپنی اس اپیل کو فورگو کر سکتے ہیں، ویو کر سکتے ہیں، ترک کر سکتے ہیں، ایکویز کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی میں آپ کو اور مجھے اپیل کا رائٹ نہیں ہے، لیکن میں ایک ایگریمنٹ کے ذریعے آپ کو فلاں عدالت میں جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرے خلاف جو ہے وہ اپیل کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ایک آدمی جو کہ اس کمپرومائز کا فری کی نہیں ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ فوراً بات آئے گی یہ تو کبھی مقدمے میں آیا نہیں، یہ کیسے اپیل کر سکتا؟ تو ہی کین چیلنج the virus of that particular consent decree where he was never a party to that particular case۔ اب اس کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے کہ where it is alleged that the decree is not a decree passed with the consent of the parties۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، رش آف ورک کی وجہ سے ہماری فاضل عدالتیں بہت سارے معاملات کو، اب یہ آپ بالکل نظر غائر سے ملاحظہ کریں گے، بیکاز آپ بالکل عدالت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، بس انٹر ہونے کی دیر ہے، آپ دیکھ لیں گے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہماری لوور کورٹ سے لیپسز ہو جاتی ہیں، ان لیپسز کی بنیاد کے اوپر بعض اوقات کمپرومائز کچھ ہوتا ہے، کنسنٹ ڈگری کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ آپس میں تال میل نہیں کھاتے، دے آر ناٹ سنکرونائزنگ ود ایچ ادر، تو اب سونا نہیں ہے بھائی جان، آپ جو فرنٹ پہ بیٹھے آپ کو انوالو کر کے میں بتانا چاہتا ہوں، تو اس میں یہ چیز ہے کہ اس میں اگر کنسنٹ آف دا پارٹیز ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تو کنسنٹ آف دا پارٹیز جو ہیں وہ اس کے مطابق اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو ادھر میرے ایک بھائی نے جو ایک لارنس جو ہیں وہ ریز کیے تھے کہ نہیں ہو سکتی، ہم اب اس کی فلیکسیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ کون صاحب تھے جو بتا رہے تھے؟ ہاں جی بالکل صحیح کہا آپ نے قانون کی بات کی ہے، اب ہم قانون کی ایکسیپشنز یا مستثنیات کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ود دی کنسنٹ آف دا پارٹیز ڈکری پاس نہیں ہوئی، اس کے خلاف بھی آپ اپیل میں جا سکتے ہیں کہ جناب ہماری مرضی کہاں ہے، ویئر از آر ول، ویئر از آر ایگریمنٹ، ویئر از آر مینٹل یونزم، کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ویئر دا کورٹ ڈڈ ناٹ ہیو دا جورسڈکشن اوور دا سبجیکٹ میٹر۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سبجیکٹ میٹر کے اوپر ان کو دسترسی نہیں تھی فاضل عدالت کو جنہوں نے کنسنٹ ڈگری دے ماری ہے۔ They have actually given a verdict on the basis of consent decree, notwithstanding the fact that the court was lacking as far as
دا جورسڈکشن ویدر اٹ بی پیکیولری ویدر اٹ بی ٹیریٹوریل. اب علاقائی جورسڈکشن نہیں تھی. قصور کی عدالت نے لاہور کے اندر رہنے والے لوگوں اور اس لاہور میں جو واقعہ جائیداد کے حوالے سے فیصلہ کر دیا. تو وہ کنسینٹ ڈگری یہ اس حوالے سے بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں کہ جناب یہ تو آبویسلی یہ تو سبجیکٹ میٹر کے اوپر یہ دے آر ناٹ سیزڈ آف دا میٹر. اس صورت حال کے مطابق بھی اپیل کی جا سکتی ہے بیکاز کنسینٹ ڈگری از الائڈ ٹو بی انویلڈ. یہ انویلڈ ہے, یہ غیر مستند ہے, اس کو ہم نہیں مان سکتے. اور اس بنیاد پہ آپ 96(2) کے تحت ہٹ نہیں ہو رہے, ڈیمانڈ نہیں ہو رہے, اور اس سے آپ کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگلا ایک اور نقطہ, یہ اپیل کی جانب ہمارا سفر جاری ہے. اس کے بعد یہ ویئر دا ڈگری ٹریولز بیونڈ دا ایگریمنٹ. ویئر دا ڈگری ٹریولز بیونڈ دا ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایگریمنٹ 4 دکانوں کے بارے میں تھا. فرض کیا میں وہی ایک پرانی مثال سامنے رکھ لیتا ہوں بیکاز میں کنونشنل ٹیچر ہوں. میں وہ ایک وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ کے آپ کو السٹریشن بے تحاشا دے سکتا تھا, لیکن آج آپ گزارا اسی طرح کریں کہ ایک کنسیپچول گفتگو کے ساتھ ہی ہم چلیں گے. اور اسی طریقے سے مجھے ملک صاحب نے حکم نامہ فرمایا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آپ اگر چاہیں تو ملٹی میڈیا یوز کر لیں. تو مجھے زیادہ دلچسپی اس سے ہوتی ہے, اس سے ذرا زیادہ بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ادروائز اس کا ایک نقصان ملٹی میڈیا کا جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سلائڈ چل رہی ہے, آپ میری بات نہیں سنیں گے, آپ صرف سلائڈ پڑھیں گے. اس لیے میں ہمیشہ سلائڈ سے گریز کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میری یہ اپروچ کنونشنل یا پریمیٹیو ہو, لیکن بہرحال مجھے ابھی تک اسی کے ساتھ ہی چلنا ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے جو سامنے جو باتیں میں لے کے آ چکا ہوں وہ یہ کہ ویئر دا ڈگری ٹریولز بیونڈ دا ایگریمنٹ, کہ ایگریمنٹ کچھ کہہ رہا ہے اور ڈگری اس سے بھی آگے چلی گئی ہے 2 قدم. یعنی انہوں نے اگر 4 دکانیں, 2 مکانات, ایک جو ہے سفید زمین یعنی جس کو آپ انکنسٹرکٹڈ پلاٹ کہہ رہے ہیں, مقدمہ اس کا تھا. اور کمپرومائز کس کا ہو رہا ہے؟ کمپرومائز صرف شاپس کا ہو رہا ہے. میں پھر شاپس کی حد تک آپ کو انوالو کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ جا کے یہ چیز جاگزی ہو جائے. اب اس میں یہ چیز ہے کہ کیا ہوا کہ کورٹ نے جو بھی پوری سبجیکٹ میٹر تھا جس میں دکانات بھی تھی, سفید زمین بھی تھی, انکنسٹرکٹڈ پلاٹ بھی تھا اور کنسٹرکٹڈ گھر بھی تھا, سارا کہیں کمپرومائز کر دیا. اب اس کا مطلب یہ کیا نہیں ہوا کہ دا کورٹ ہیز ٹریولڈ بیونڈ دا ایگریمنٹ. ہمارا کمپرومائز کیا تھا؟ ہمارا کمپرومائز صرف 4 دکانوں کی حد تک تھا. اب یہ کورٹ نے آگے سفر شروع کر دیا جس کی اجازت نہیں ہے, کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ہمیں پھر اپیل کی ضرورت پیش آئی. اور اسی طرح مسٹیک آف فیکٹ وغیرہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اب اس کے بعد یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے سامنے ابھی ایک منزل آئی پریلیمنری, جی فرمائیے, کس کا؟ سیکشن 96 سب سیکشن 3 کی ایکسیپشنز. اب میں 97 کی طرف آپ کو لے گیا. میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو بات کی تھی وہ بات یہ کی تھی کہ پریلیمنری ڈگری اور فائنل ڈگری 2 ایسی ڈگریز ہیں جو کہ مخصوص مقدمات میں آپ کو پاس کرنا ہوتی ہیں. اب اس صورتحال کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ پریلیمنری ڈگری جو ہے وہ صادر ہو گئی. مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایک اسٹیٹ لیفٹ بائی دا ڈیسیزڈ ہے, ایک جائیداد ہے جو متوفی نے چھوڑی, اس کے ورثاء کے درمیان ایک ڈسپیوٹ آیا. اس ڈسپیوٹ کے حوالہ سے انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارا حصہ ملنا چاہیے, کسی نے کہا جی ہمیں یہ گفٹ ہو گئی تھی, کسی نے کہا جی کہ ہمیں بیچ دی تھی, کسی نے کہا جی میں اس کا لیگل ایئر ہوں, وٹ ایور دا پوزیشن میں بھی. لیکن اس صورتحال کے مطابق کورٹ نے ان تمام چیزوں کو برش سائڈ کرتے ہوئے صرف یہ کہا کہ متوفی فوت ہو گیا, اس کی پراپرٹی اس کے ورثاء ہیں اور اس کے ورثاء کے درمیان یہ پراپرٹی تقسیم ہونی چاہیے, اور یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ ورثاء ہیں. اب ان میں سے جو ایک آدمی, جو ایک وارث خاموشی سے بیٹھا رہا اور اس نے ہی بیکیم سائلنٹ اینڈ سلان اینڈ گلم, اس نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کیا, حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا کہ جناب اس پراپرٹی کے اندر جو ایک خاص پورشن ہے وہ تو میرے نام ٹائٹل ڈیڈ ہے اور میں اس کا مالک ہوں. خاموش رہا. لوکل کمیشن بھی چلا گیا, لوکل کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی, دیکھ بھی لیا گیا کہ ڈیویزیبلٹی ہے یا نہیں ہے, دیکھ بھی لیا گیا کہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے, اور اس کے بعد فائنل ڈگری صادر ہو جاتی ہے آن دا بیسس آف دیٹ. اب فائنل ڈگری کیا چیز ہے؟ فائنل ڈگری
ایک مشینری ہے پریلیمنری ڈگری کو آگے لے جانے کی. آبویسلی اس کی فردرنس کے لیے ضروری ہے کہ فائنل ڈگری صادر کی جائے تاکہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے. اب وہ موصوف کیا کرتے ہیں؟ اب وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس ساری کی ساری جو اپنی جو گریوینسز ہیں ان کو لے کے آتے ہیں پریلیمنری ڈگری کو چیلنج کرتے وقت. اور کب آتے ہیں؟ سیکشن 96 میں. اور یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اور وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جناب یہ ڈگری کو سیٹیسفائڈ کیا جائے. ریزن اس کی یہ ہے کہ اس میں تو ایک خاص حصہ میرا اپنا ملکیتی تھا, اس کو کس طرح یہ پارٹیشن میں لے کے جا سکتے ہیں. اینڈ دیٹ پرٹیکولر پراپرٹی واز ناٹ لائبل ٹو پارٹیشن سنس اٹ واز نیور ایکچولی لیفٹ بائی آور ڈیسیز فادر. یہ ان کے ہین حیات میں ان کی ڈیورنگ ہز لائف ٹائم میں نے خرید لی تھی. دیٹ واز my title deeds with regard to that particular property, that particular portion of the property جس کے حوالے سے انہوں نے مجھے اس کے اندر اس پراپرٹی کو بھی وراثتی جائیداد شو کر دیا. اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ جب آپ پریلیمنری ڈگری کے خلاف اپیل نہیں کرتے تو پھر آپ فائنل ڈگری کے خلاف بھی اپیل نہیں کر سکتے. کتنا بڑا اس نے اپنا لاس کر لیا اس شخص نے کہ جو وہ خاموش رہا اور وہ بالکل ایک ساکت اور جامد رہا, اور اس کے بعد اس نے اچانک سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو 96 کے تحت اپیل کر لوں گا, لیکن 96 نے اپیل نہ کرنے دی. وہ کیا کہتے ہیں, آئیے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں پلین. اور میں نے اس کا اشارہ آپ کو دے دی ہے کہ where any party agreed by a preliminary degree passed after the commencement of this court does not appeal for such degree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final degree. یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وہ اب اس کے خلاف نہیں جا سکے گا, کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے ابتدائی ڈگری کو ہی چیلنج نہیں کی, اور ابتدائی ڈگری کو چیلنج ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ اس کو کر لینا چاہیے تھا. فرام دا ویری انسیپشن اس کو کر لینا چاہیے تھا. شروع سے ہی جب یہ اس کی پراپرٹی کی لوکل کمیشن کی رپورٹ آئی اس کو اسی طریقے سے فوری طور پر اس کی تصحیح کروا لینی چاہیے تھی, یا ایٹ لیسٹ اس کو اس آرڈر کو جو کہ لوکل کمیشن کی رپورٹ کے اوپر فاضل عدالت کا آیا تھا اس کو چیلنج کر لیتا, اس کو ڈسپیوٹ کر لیتا. نہیں کیا. اب اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ نو ڈگری ٹو بی ریورس اور موڈیفائڈ فار ایرر اور irregularity not affecting merits of jurisdiction. کوئی بھی ڈگری کو ریورس اس بنیاد پہ آپ نہیں کر سکتے کہ اس میں پارٹیز کا انتخاب غلط ہوا تھا. آپ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ایڈنگ آف پارٹیز کا مطلب کیا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پراپر پارٹیز اور نیسیسری پارٹیز کیا ہے. پراپر پارٹیز وہ ہیں کہ جن کی مقدمے میں شمولیت اس مقدمے کو بہتر انداز میں ایفیکچولی ڈگری پاس کروانے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں. میں ابھی مثال دوں گا. دوسری صورت یہ ہوتی ہے نیسیسری پارٹی کی کہ جن کے بغیر, جن کو فریق مقدمہ بنائے بغیر مقدمہ چل ہی نہیں سکتا. No effective decree can be passed without impleading the necessary parties. یہ میں نے ابھی مثال دی ہے وراثت کے کیس کی یا تقسیم جائیداد کے کیس کی. اس میں اگر وہ بھائی کو شامل نہیں کرتا, ایک بھائی کو بھی مس کر دیتا ہے, نیسیسری پارٹی ہونا چاہیے. وہ سارے اس متوفی کی اولاد ہیں, اس کو شامل کرنا چاہیے. ہی واز اے نیسیسری پارٹی. لیکن اگر فرض کیا آپ کسی ایسی کالونی کے کسی مکان کے حوالے سے کوئی انٹائٹلمنٹ کا آپ کوئی مقدمہ لڑ رہے ہیں جس میں ایل ڈی اے کی وہ سوسائٹی ہے یا کسی اور ترقیاتی ادارے نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا سارا سسٹم شروع کیا ہوا ہے, تو اس میں اگر اور ریکارڈ سارے کا سارا اس سوسائٹی کے پاس ہے, آپ بھلے آپس میں جتنے مرضی ڈیگز ڈوان ہوں, آپ جتنے مرضی مقدمات لڑ رہے ہوں, لیکن ایک چیز یاد رکھیے, جب تک آپ اس کے ریکارڈ کیپر کو یا کسی پٹواری کو یا اس کے کسی آفیشل کو پارٹی نہیں بناتے, تب تک اس سارے کے سارے مقدمے میں ایفیکچوئل ڈگری پاس نہیں کی جا سکتی. بیکاز ریکارڈ کون لے کے آئے گا؟ آپ ایک زرعی زمین کا کیس ہی دیکھ لیجیے. آپ کہتے ہیں یہ پراپرٹی میرے نام ہے, وہ کہتے ہیں یہ پٹواری کو پارٹی بنایا, تحصیلدار کو پارٹی بنایا, فلاں شخص کو پارٹی بنایا. اگر آپ نے ان لوگوں کو پارٹی نہیں بنایا تو لازمی طور پر ایک ایفیکچوئل ڈگری پاس ہونا از بس ناممکن ہے. لہٰذا وہ کیا کرے گا؟ ہی ہیز نو انٹرسٹ واٹس ایور ان دا کیس. اس کا کوئی مفاد نہیں ہے آپ کے مقدمے میں. اس کا مفاد صرف اتنا ہے کہ وہ کورٹ میں آ کے کورٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اور اس فیسیلیٹیشن کے اعتبار سے پھر وہ شخص اپنے
اس ریکارڈ کو پیش کرنے کی وجہ سے بتا دے گا کہ ویدر آپ کی اس پراپرٹی میں انٹائٹلمنٹ ہے یا نہیں ہے. آپ اس چیز کو ضرور دیکھیے. اگر سوسائٹی میں ہے تو سوسائٹی کے ریکارڈ کیپر کا آنا ضروری ہے. اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس نقطہ نگاہ سے اگر ریونیو ریکارڈ کے حوالے سے ہے تو ریونیو ریکارڈ والے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اور کورٹ میں آ کے اپنا وہ سارے کے سارے چیز کو پیش کریں گے. اب یہ یاد رکھیے کہ فرسٹ اپیل کے حوالے سے ہم نے اپنا ابھی یہ سفر مکمل کیا ہے سیکشن 96 کے نقطہ نگاہ سے کہ جسٹس ہدایت اللہ نے کیا کہا. پھر اس کے بعد یہ کہ اپیل ہیز نو ویئر بین ڈیفائنڈ ان دا سی پی سی. اس کے بعد پھر یہ کہ فرسٹ اپیل جو ہے فرام دا اوریجنل ڈگری ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کہ ایکس پارٹی اگر ہو جائے تو اس کے لیے 4 آپ کو راستے دیے گئے, 114 دیا گیا, 913 دیا گیا, 12(2) دیا گیا اور اس کے علاوہ ریویو 114 دیا گیا. اب اس کے علاوہ پھر فرسٹ اپیل میں جو ایک ایمبارگو لگا دیا گیا کہ کنسنٹ ڈگری کے خلاف نہیں جا سکتے, تو آپ کو بتا دیا گیا کہ کنسنٹ ڈگری کے خلاف اگر اس طرح کی باقاعدگی irregularities ہو گئی ہیں تو آبویسلی ان کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں 96 کے اندر. اب اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں سیکشن 100 کی طرف. ہاں ایک چیز جو ضمناً میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں, وہ یہ چیز ہے کہ جب آپ اوریجنل ڈگری کے خلاف فرسٹ اپیل دائر کرتے ہیں تو اس میں آپ کویسچن آف فیکٹ کو بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں. اب کویسچن آف فیکٹ اور کویسچن آف لا اس کا آپس میں تقابل آئے گا, کیونکہ سیکشن 100 جو سیکنڈ اپیل ہے وہ ہے کویسچن آف لا کے اوپر. اس میں کوئی فیکچوئل گفتگو نہیں ہے. اس میں آپ کو جو بھی کرنا ہوگا وہ سارا کا سارا آپ کو لیگل سائڈ پہ کرنا ہوگا. اب یہاں دیکھیے کہ کویسچن آف فیکٹ کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے کانٹریکٹ ود ان دا اسٹیپولیٹڈ ٹائم پورا نہیں کیا اور اس اسٹیپولیٹڈ ٹائم پر پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو ایگریڈ پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ڈیمیجز سی کرتا ہوں. اب یہ کویسچن آف فیکٹ ہے کہ کیا واقعتاً ایک پراپر ٹائم فریم جو اس کو دیا گیا تھا اس کے اندر اس نے اپنا کانٹریکٹ مکمل کیا یا نہ کیا, یہ بھی کویسچن آف فیکٹ ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ ڈیمیجز کتنے ملنے چاہیے, کتنا ممکنہ طور پہ آپ کو نقصان ہوا, کتنا لاس آپ نے سفر کیا, یہ بھی کویسچن آف فیکٹ ہے. لیکن اگر آپ کویسچن آف لا کی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ لے کے چلتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے لا کی انٹرپریٹیشن پراپر کی ہے یا نہیں کی. یہ سیکشن 100 جو ہے آپ کے سامنے سیکنڈ اپیل کا, یہ آپ کو اس امر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائے گا کہ کیا واقعتاً عدالت نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں فیکٹس کو تو لیٹ الون دا فیکٹس, ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا سیکنڈ اپیل میں اس لا کو جس کی طرف اشارہ کیا گیا, جس کی طرف رجوع کیا گیا, کیا اس کی پراپر انٹرپریٹیشن کی گئی یا نہیں کی گئی. اس کے ساتھ ہی ساتھ جورسپروڈینشل کویسچن ایک اور بھی ہے جو میں اس کا حصہ تو نہیں ہے لیکن بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں. کویسچن آف فیکٹ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا, کویسچن آف لا آپ کے سامنے ہے. مکسڈ کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ بھی ہوتا ہے, بعض مقدمات میں مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ بھی ہوتے ہیں. اور اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ایک شخص نے جرم کیا, فرق کیا, چوری کی, تو چوری جو ہے وہ لا کہتا ہے اسے سزا دو, ہی شوڈ بی پنشڈ اکارڈنگلی. لیکن اگر اس کی عمر کم ہے, وہ کم سن ہے, وہ جوونائل بھی نہیں ہے بلکہ ڈالین کیپیکس ہے. ڈالین کیپیکس سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ 7 سال کی عمر کا ہے اور 12 سال کی عمر سے کم ہے, یعنی دا چائلڈ دا مائنر ہو از کنسیڈرڈ ٹو بی انکیپیسیٹیٹڈ ٹو کمٹ اے کرائم, یعنی اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس تو اتنی ذہنی استعداد ہی نہیں ہے, اس کی سوچ ہی نہیں ہے کہ وہ جرم کر سکتا. اب یہ مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ ہوگا. اب کورٹ نے اس مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ کو کس طرح تھریش آؤٹ کرنا ہے, ہم اسے اسپیل آؤٹ اس طریقے سے کریں گے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ تو چھوٹا ہے, لیکن آج کل کے بچے, ویسے آج کل کی میڈیکل سائنس, یہ ڈالین کیپیکس کا پرنسپل جو ہے یہ انگلش لا کا پرنسپل ہے اور خاصا پرانا پرنسپل ہے, صدیوں پرانا.
لیکن آج کل کے بچے میڈیکل سائنس کہتی ہے 6 مہینے کے بچے بھی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کے دماغ میں جا کے کہیں چپ میں جو قدرت نے ان کو فراہم کیا ہے اس میں جا کے کہیں پرزرو ہو جاتی ہیں چیزیں. لہذا اب ڈالن کیپیکس کا پرنسپل کو ہم لیگل سائڈ پہ ہی ہم دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق بات کرتے ہیں. تو اس میں آپ یہ چیز دیکھیے کہ مکسڈ کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ کیا ہے, کہ وہ یہ اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو یہ الیج کرتا ہے کہ اس بچے نے یہ چوری کی ہے یا یہ قتل کیا ہے, یہ قتل کے مقدمے کے بارے میں ایک رپورٹڈ کیس جو ہے انگلش رپورٹڈ کیس اس کا میں کرکس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وداؤٹ کوٹنگ دا سائٹیشن. تو اس میں یہ کہ ایک بچہ تھا اور وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ جو شام کو کھیلا کرتا تھا. ایک ایوننگ کو دا گرل واز فاؤنڈ مسنگ, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ بچہ تو گھر آ گیا, لیکن یہ کہ وہ بچی جو ہے وہ گھر نہیں آئی. یہ فلیٹس میں آمنے سامنے رہتے تھے, یہ جو کیس کے فیکٹس ہیں, اور اس میں یہ ڈالن کیپیکس کے حوالے سے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو اس میں پتہ چلا, بچے کو انٹیروگیٹ کیا, بچے نے بتایا نہیں. الٹیمیٹلی پولیس نے کچھ تھوڑے سے شواہد دیکھے اور اس شواہد کے مطابق اس نے بچے کو مزید انٹیروگیٹ کیا, تو بچے نے مان لیا کہ یس میں نے اسے اسٹیب کیا ہے, میں نے اسے چاقو مارا ہے, اور وہ میرے ساتھ کسی گارڈن میں کھیل رہی تھی اور کسی بات پہ ہمارا جھگڑا ہوا اور میں نے اسے اسٹیب کیا اینڈ شی انسٹنٹینیسلی ڈائٹ ایٹ دا اسپاٹ. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پھر وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بچی کی لاش کو, ڈیڈ باڈی کو ہم جا کے اس کو برآمد کریں. تو پھر اس نے جا کے وہاں نشاندہی کی. پولیس آفیسر جو کہ انٹیروگیشن کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ بچے کے دامن کے اوپر کچھ مڈ کے داغ ہیں, مٹی کے داغ لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہاں سے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا جی کہ میں کرائم شو بہت دیکھتا تھا, تو اس وجہ سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جب میں نے قتل کر دیا تو اس کو چھپانا بھی ضروری ہے, کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. اب آ جائیے مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ کی طرف, کہ مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ کیا ہے. کہ وہاں پہ دیکھیں کہ ڈالن کیپیکس کے حوالے سے وہ بچہ انکیپیسیٹیٹڈ ٹو کمٹ اے کرائم ہے, اس کو سزا نہیں دے سکتے آپ. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اس کی میچور انڈرسٹینڈنگ تھی with regard to the nature of the crime which he committed, تو اس حوالے سے اس بچے کو اتنی کوانٹم میں سزا نہیں دی گئی, البتہ سزا ضرور دی گئی. یہ ہے مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ. اب آ جائیے کہ فرسٹ اپیل آپ کی ہوگی فیکٹس کے اوپر اور لا کے اوپر. جی فرمائیے. وٹ سائٹیشن میں آپ کو فرنش کر دوں گا. میں اصل میں یہ ہے کہ یہ تھوڑا ڈیریل ہو کے میں نے سول لا سے میں کرمنل لا کی طرف چلا گیا ہوں, تو اس لیے کہ سائٹیشن جو ہے یہ کنگس بینک کی ہے اور میں آپ کو بتا دوں گا, وہ آپ تک پہنچ جائے گی. اچھا جی, اب اس حوالے سے سیکنڈ جو آپ کی اپیل ہے دیٹ وڈ اونلی بی پریفرڈ آن دا کویسچن آف لا. اب دیکھیے اس کی پلین ریڈنگ کر کے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. Save where otherwise expressly provided in the body of this code by any other law for the timing in force, an appeal shall lie to the High Court from every degree passed in appeal by a court subordinate to a High Court on any of the following grounds, namely. یاد رکھیے کہ جو اپیل آپ نے دائر کی ہے وہ اپیل آپ نے کی ہے ڈسٹرکٹ جج کی کورٹ میں, کیونکہ اوریجنل ڈگری کی اپیل سیکشن 96 کے تحت کہاں ہوگی؟ ہائر کورٹ کون سی ہے سول جج کی؟ ڈسٹرکٹ جج. ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس اپیل کو سنا اور اس کے بارے میں جو بھی اپنا فیصلہ کرنا تھا کر دیا. اب ہم آگے ہیں سیکنڈ اپیل کی طرف. سیکنڈ اپیل یاد رکھیے, فرسٹ اپیل ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے, ہائر کورٹ میں ہوتی ہے. ہائی کورٹ میں صرف اس وقت ہوتی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو کاپی رائٹ کی مثال دی ہے. کاپی رائٹ لاز کی جو بیسک اوریجنل جورسڈکشن کی حامل عدالت ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کی عدالت ہے, اس واسطے آپ آگے جائیں گے تو وہ فرسٹ اپیل بن جائے گی. تو ہائی کورٹ میں بھی فرسٹ اپیل جا سکتی ہے, لیکن عمومی طور پہ 99% کیسز میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ وہ سیکنڈ اپیل ہمیشہ ہائی کورٹ میں جاتی ہے اگینسٹ دا ڈیسیجن, اگینسٹ دا ورڈکٹ, اگینسٹ دا ججمنٹ اینڈ ڈکری آف دا ڈسٹرکٹ جج. اب یہاں پہ ہم نے کیا اس کے اندر ہم نے تلاشنا ہے, ہماری سرچ کہاں تک ہونی چاہیے؟ ہماری سرچ یہ ہے کہ ہم نے اس میں دیکھنا ہے 3-4 چیزوں کو, کہ یہ لیگل کویسچن کو کہیں ڈیفیٹ تو نہیں کیا گیا جو فیصلہ کیا گیا ڈسٹرکٹ جج کی طرف سے, یا کوئی ایسے کسٹمز یا کوئی ایسے یوسیجز یا کوئی ایسی روایات یا کوئی ایسے کنونشنز یا کوئی ایسے رواجات جن کو قانون کا درجہ حاصل ہو چکا ہے
ان کے کانٹریری تو نہیں ہے. اب دیکھیے وہ ایک پروورب ہے کہ کسٹمز آر سم ٹائم مور اسٹرانگر دین لا. اب کسٹمز جو ہیں وہ قانون کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں اور کسٹمز کو آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. یہاں پہ اس چیز کو ہی بہتر کیا گیا ہے اور لوگوں تک یہ چیز بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ قطعی طور پہ کوئی بھی ایسا جو ڈیسیجن ہوگا اگر وہ کنٹریری ٹو یوسیج ہیونگ دی فورس آف لا ہوگا تو اس پر بھی آپ جا سکتے ہیں. اب یہ میں سیکشن 100 کی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈیسیجن بینگ کنٹریری ٹو لا اور یوسیج ہیونگ دا فورس آف لا, دا ڈیسیجن ہیونگ فیلڈ ٹو ڈیٹرمن سم مٹیریل ایشو آف لا اور یوسیج ہیونگ دا فورس آف لا. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ ڈیسیجن غلط ہے اور یہ اس قانونی روایات اور رواجات جن کو قانون کا درجہ یا قانون کی طاقت حاصل ہو چکی ہے ان کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا ہے تو آپ کی سیکنڈ اپیل بنتی ہے. اس کے بعد کہ ڈیسیجن ایسا آیا ہے کہ جس سے اس میٹیریل ایشو آف لا یا یوسیج کے پراپر ڈٹرمینیشن نہیں ہو سکی. اب یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں. ایک تو یہ ہے کہ یوسیج جو کہ ہیونگ دی فورس آف لا ہے اس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے کانٹریری ٹو دیٹ پرٹیکولر یوسیج ہیونگ دی فورس آف لا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ ڈٹرمن کرنا تھا اس یوسیج یا اس کسٹمز کے حوالے سے اس چیز کو جو کہ آپ قانون کا درجہ حاصل کر چکی ہے اور اس کو ڈٹرمن کرنا تھا. کورٹ صریحاً ناکام رہی سیکنڈ اپیل سیکشن 100 کے تحت. اور اس کے علاوہ جو سی میں ہے کہ سبسٹینشیل ایرر آر ڈیفیکٹ ان دا پروسیجر provided by this code or by any other law for the timing in force which may possibly have produced error or defect in the decision of the case upon the merits. کہ آپ نے بطور عدالت کے کون سی عدالت؟ زیریں عدالت. اب یہ زیریں عدالت کون سی ہے؟ بردر جو باتیں کر رہے ہیں آپس میں مجھے بتائیں گے سیکنڈ را میں کہ کون سی عدالت ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, کہ کون سی عدالت جس نے ایک ایرر کمٹ کی ہے یا کوئی ڈیفیکٹ. نہیں, وہ کہنا نہیں کچھ چاہ رہے. تو وہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ کون سا تھا, اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے. میں نے آپ کو ابھی پریمبل میں بتا دیا کہ جو ڈفرینٹ سٹیجز آف سول سوٹ ہیں ان میں ایک سٹیج یہ تھی کہ آپ نے پہلے ایشوز فریم کرنے ہیں آرڈر 14 کے تحت اور دین پھر آپ نے ایویڈنس ریکارڈ کروانی ہے. ایک بالکل مبنی بر صداقت میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایبٹ آباد کے ایک جج صاحب نے, جس کو ہم سپریم کورٹ میں وہ کیس کو لے کے گئے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے ایویڈنس ریکارڈ کی اور ایشوز بعد میں فریم کیے. اب یہ سارا سیکوینس ہی خراب ہو گیا کہ جب تک آپ ان تمام تر متنازع اور جو کنفلکٹنگ ویو پوائنٹس آف دا پلینٹف اینڈ ڈیفینڈنٹ کو سم اپ کر کے آپ ایشوز یا تنقیحات کے کالم میں نہیں ڈالیں گے تو شہادت کیسے آپ لیں گے, اور اس کے بعد او پی ڈی اور او پی پی کے حوالے سے کس طرح تعین کریں گے کہ کون کیا ثابت کرے اور کون کیا ثابت کرے. لہٰذا ایسی صورت میں انہوں نے یہ جب بات کی تو سپریم کورٹ نے 1 منٹ نہیں لگایا اور اس کے حوالے سے انہوں نے اس آرڈر کو وقتی طور پر جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا. ویسے وہ کیس جو ہے ابھی پینڈنگ ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں کیسز کا فیصلہ ذرا لیٹ ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر پروسیجرل ایرر آئی ہے. ہم اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا. یہ سیکنڈ اپیل کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ڈیسیجن بینگ کنٹریری ٹو لا میں صرف 2 پوائنٹ میں آپ کو دے کے زیادہ میں آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا کیونکہ آپ بوجھل ہوتے جا رہے ہیں, اور کوئی سوال بھی کرنا چاہتے ہیں تو درمیان میں کبھی کبھی کوئی سوال بھی کر لیا کریں اگر کرنا چاہیں تو اس میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں دوبارہ کہ ڈیسیجن بینگ کنٹریری ٹو لا, یہ سیکشن 100 کی ایک کلاز بتاتی ہے, اس میں صرف 2 مثالیں. پھر اس کے بعد ڈیسیجن ہیونگ فیلڈ ٹو ڈیٹرمن سم مٹیریل کوسچن ایشو آف لا, اس کی 2 مثالیں دوں گا. اس کے بعد سبسٹینشیل ایرر اور ڈیفیکٹ ان دا پروسیجر, اس کی 2 مثالیں دے کے ہم سیکشن 100 کو تمام کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر یہ سیکشن 100 آپ کو کبھی بھولے گا نہیں. اب اس میں کیا ہے کہ اس میں ڈیسیجن بینگ کنٹریری ٹو لا کا یہ بات ہے کہ ڈیسیجن جو دیا ہے کس نے؟ بردر ڈسٹرکٹ جج نے دیا. میں پھر آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں, آپ سنیں, غور سے سنیں. یہ آپ باتیں کرتے ہیں تو مجھے کہنا پڑتا ہے, سوری. میں یہ تو خیر ووکیشنل کورس ہے, میرے لیے یہ کلاس کا ماحول ہی ہے کہ بچے ذرا ادھر ادھر دیکھیں تو پھر انہیں متوجہ کرنا پڑتا ہے. اینی ہو,
اب کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا سیکشن 100 کی ایک کلاز میں کہا کہ ڈیسیجن بینگ کانٹریری ٹو لا. اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ دو الفاظ میں انتہائی آسان طریقے سے. پہلی چیز یہ کہ ڈسٹرکٹ جج نے جو فیصلہ کیا وہ ایویڈنس پہ بیسڈ نہیں تھا. یہ کانٹریری ٹو لا نہیں ہے. کیوں نہیں اس ایویڈنس کو تقریب ذہنی کے قریب کیا گیا؟ کیوں نہیں اس کو اس پر رلائے کیا گیا؟ کیوں نہیں اس ایویڈنس کو جو ہے اس پر انحصار کیا گیا؟ یہ چیز ساری کی ساری یہ ہے کانٹریری ٹو لا. دوسری چیز کیا ہے کہ ڈیسیجن ارریلیونٹ اور انڈمیسیبل ایویڈنس پہ مبنی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایویڈنس ایکٹ پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہوں گے یا ڈیفینیٹلی آپ کو یہاں ان چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا. ان ایڈمیسیبل ایویڈنس وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ جو سیکنڈری ایویڈنس کی بھی گنجائش نہیں نکلتی، یا آپ نے ریلائنس لسٹ میں ان ڈاکومنٹ کا ذکر نہیں کیا ہوتا اور آپ اس ڈاکومنٹ کو شامل کر دیتے ہیں، یا ارریلیونٹ ڈاکومنٹ کے اوپر آپ کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں. یہ بھی بینگ کانٹریری ٹو لا ہے. پہلی چیز کیا بتائی آپ کو؟ پہلی چیز میں نے بتائی ہے کہ ناٹ بیسڈ آن ایویڈنس. دوسری چیز کیا بتائی ہے؟ دوسری چیز یہ بتائی ہے کہ جی وہ غیر معتبر اور غیر اجازت یافتہ ڈاکومنٹ کی بیسس کے اوپر عدالت نے فیصلہ کر دیا. تو کیا یہ کم بات ہے؟ کانٹریری ٹو لا نہیں ہے. اس کے بعد تیسری چیز آپ کے سامنے ہے کہ ہم اکثر اوقات یہ بہت زیادہ بابیلا مچاتے ہیں کورٹس میں جب اپیل کرتے ہیں، جناب دا لوور کورٹ ہیز ارڈ ان لا، دا لوور کورٹ ہیز کمیٹڈ ایرر ان ریڈنگ دا ایویڈنس، اٹ ہیز بن دا وکٹم آف مس ریڈنگ اینڈ نان ریڈنگ آف ایویڈنس. اور اس طرح کی بہت ساری ہم چیزیں جو ہیں وہ منصہ شہود پہ لے کے آتے ہیں اور کورٹ کو یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں، اوپر کی کورٹ کو، اپر کورٹ کو، سپیریئر کورٹ کو، کہ لوور کورٹ نے یہ جناب یہ غلطیاں کی ہیں. اب ایک چیز ہے مس ریڈ اور ایک چیز ہے نان ریڈنگ. مس ریڈنگ کا مطلب یہ ہے پڑھا ہے غلط پڑھا ہے. اس طرح عدالت اس کا تجزیہ ہی نہیں کر سکی جس طرح تجزیہ کرنے کا حق تھا. جس طرح لکھا گیا تھا اس طرح سمجھا نہیں گیا، جس طرح بیان کیا گیا تھا اس طرح معافی و ضمیر گواہوں کا جج تک نہیں پہنچا. جج نے اپنے ذہن کو اس طریقے سے لانے کی ہی کوشش نہیں کی کہ جس کی وجہ سے ایک بہتر فیصلہ دیا جا سکتا، لہذا اس کو مس ریڈنگ کہا گیا. نان ریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پرٹیننٹ پورشن آف ایویڈنس کو نظر انداز کر دیا. نان ریڈنگ یعنی ان کی جو نظر ہے وہ کبھی اس پورشن آف دا ایویڈنس پر گئی ہی نہیں کہ جس کے مطابق ایک اچھا فیصلہ دیا جا سکتا تھا. اب یہ بھی کانٹریری ٹو لا ہے. سیکشن 100 کی فرسٹ کلاز اے ہمیں تعلیم کرتی ہے. اس کے بعد ڈیسیجن بیسڈ آن ایرونیس ریزننگ اینڈ انکریکٹ ایکسپوزیشن آف لا. ایرونیس ریزننگ ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ بڑے عالی دماغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سارے ہی لاجک کو جو ہے وہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں منطق اور استدلال کا ہی دور دورہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کوئی بات اگر عمومی یا واجبی کریں گے تو عدالت کے ذہن میں نہیں جائے گی. لیکن عدالت سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی ایسی بات کریں تو ایرونیس ڈیسیجن نہ دیں اور کوئی ایسی انکریکٹ ایکسپوزیشن آف لا نہ کریں. اب لا کچھ کہہ رہا ہے. اب یہ ابھی ریسنٹلی ایک بڑی خوبصورت رولنگ، یہ شاید کل کی بات ہے پرسوں کی بات ہے، کہ ایک یہیں کی ہماری عدالت عالیہ کے ایک جج صاحب نے ایک فیصلہ دے دیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ خلا کے کیس میں حق مہر بھی ملے گا. یہ کل پرسوں کا فیصلہ ہے، پیپرز میں بھی آیا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. اور یہ آئی اوپنر ڈیسیجن ہے. ابھی اس کی ڈیٹیلز آئیں گی تو پڑھیں گے کیا ہے اس میں. اور یہ میں پروفیسر صاحب آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آخرکار کون سی ایسی انہوں نے لاجک اور رائم اور ریزن کو انہوں نے امپلائی کر لیا فاضل عدالت عالیہ نے، کہ جس میں انہوں نے خلا کے اس سارے کے سارے فیبرک کو ہی لپیٹ کے رکھ دیے، کہ جس میں یہ کہا تھا کہ فورگو کریں آپ اپنے اس حق مہر کے رائٹ کو تو پھر جا کر کے آپ کو آزادی ملے گی. تو لیکن کیا ایسے اصول و ضوابط اور کیا ایسے طریقہ کار اور کیا کون سی ایسی اتحادی جو ایفرٹ کی گئی ہے اس کے اندر کہ جس کی وجہ سے وہ جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے سامنے آئے کہ جس میں انہوں نے کہا حق مہر بھی ملے گا. یہ ابھی تک تو نہیں،
کیونکہ یہ ایپیکس کورٹ کا فیصلہ ہے. لیکن اس سے ملتا جلتا کوئی اگر فیصلہ نچلی کورٹ کر دیتی ڈسٹرکٹ جج, آپ صرف سپوزیشن میں رکھیے اور ہائپوتھیکیشنز ڈیولپ کر کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ فرض کیا ڈسٹرکٹ جج نے یا سول کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوتا, یا اگر آپ سیکنڈ اپیل میں آتے تو ہم یہ کہتے کہ کانٹریری ٹو لا ہے. تو کانٹریری ٹو لا میں انہوں نے کہا انکریکٹ ایکسپوزیشن آف دا لا. اب آپ کا فیملی لا آرڈیننس کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ جناب آپ کو یہ چیزیں ان سے آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا. اب یہ چیز دیکھیے کہ یہاں پہ ہم اس عدالت کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکریکٹ ویو انہوں نے لیا اس لا کا اور انکریکٹ ایکسپوزیشن آف لا کی اور ایرونیس ریزننگ دے دی, حالانکہ ریزننگ یہ نہیں بنتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ بھی انکریکٹ ڈیسیجن ہے, یعنی ڈیسیجن بینگ کانٹریری ٹو لا ہے. اب آخری اس ہیڈ کے تحت یہ کلوز اے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں جو کہ آپ کے سامنے سیکشن 100 سیکنڈ اپیل کے اعتبار سے ہے. اس کا آخری میں نقطہ بیان کر رہا ہوں جو کہ اگلی کلوز ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ڈسٹرکٹ جج صاحب نے دے دیا ہے. بردر, جن کے بارے میں بار بار ڈسٹرکٹ جج آپ سے کہتا ہوں, جب ڈسٹرکٹ کا کہتا ہوں مجھے آپ یاد آتے ہیں, اور آپ ابھی تک میں آپ کو فوکس پہ نہیں لا سکا. یہ تھوڑی توجہ کیجیے آپ کہ ڈسٹرکٹ جج جو ہیں انہوں نے فیصلہ دیا اور انہوں نے ایک ایسے ڈاکومنٹ کے اوپر ایک ڈیسیجن بیس کر دیا وچ واز ناٹ پارٹ آف دا ریکارڈ. بھئی یہ کہاں سے آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ پارٹ آف ریکارڈ ہی نہیں تھا یہ ڈاکومنٹ, لیکن انہوں نے وہ ڈاکومنٹ ضمناً کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایٹ دا اسپار آف دا مومنٹ کسی کاؤنسل کے منہ سے نکل گیا, انہوں نے کہیں اپنا نوٹ کر لیا, اس کے بعد انہوں نے ان کے ذہن میں جا کے بیٹھ گیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے بارے میں انہوں نے یہ ڈیسیجن دے دیا. یہ سیکشن 100 کلوز اے کے حوالے سے کانٹریری ٹو لا کے اعتبار سے یہ 5ویں 6ٹھی آپ کو جو میں اگزامپل دے رہا تھا کہ یہ وہ ہے. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے سیکشن 100 کا جو انووکیشن ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ, وہ ایسے انووکیشن کر سکتے ہیں کہ پہلی چیز یہ تھی کہ ڈیسیجن بینگ کانٹریری ٹو لا. اب کیا ہے کہ ڈیسیجن بینگ کانٹریری ٹو لا ہیونگ دی فورس آف لا, یہ یوسیج کے حوالے سے آپ نے غلط ڈیسیجن دے دیا اور وہ یوسیج, وہ کسٹم یا وہ رواجات یا وہ کنونشنز دے ہیڈ اٹینڈ دا فورس آف لا ود دی پیسج آف ٹائم. اتنے پریمیٹو اور اتنے اینشینٹ تھے اور جنریشن ٹو جنریشن پاس آن ہوتے چلے گئے, تو ان کو کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ لے کر کے گئے کہ ایسا یوسیج جو اب قانون کی طاقت اختیار کر چکا ہے, تو قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے, اور آپ سنگل سٹروک آف اے پین بالکل نظر انداز یا برش سائڈ نہیں کر سکتے اس سارے کے سارے جو کسٹم کو یا یوسیج کو. تو یہ اس کی بھی ایک آدھ مثال دوں گا آپ کو کہ یہ اس کو کس طریقے سے سیکشن 100 میں ہم نے ایکسپلین کیا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ یوسیج ریکوائرمنٹ آف لا کو فلفل کرتا ہے یا نہیں کرتا. پہلی چیز یہ, آپ نے جورسپروڈنس میں کسٹم کا پورا چیپٹر پڑھ رکھا ہے, اینڈ آئی ایم ویری مچ ان دا نالج آف دیٹ, کہ آپ ماشاء اللہ ذہین اسٹوڈنٹ رہے ہیں جورسپروڈنس کے, فلاسفی آف لا کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایک کسٹم یا یوسیج کو لا کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنا چاہیے. اس کے بعد اس کو اینشینٹ ہونا چاہیے, قدیمی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آج کا رواج ہے کل پریکٹس ہونا شروع ہو جائے. پریکٹس جب ہی ہوگا جب نسل در نسل صدیوں پر محیط عرصہ ہوگا اور آپ اس کو پریکٹس کرتے چلے آ رہے ہوں گے, اور جبرن نہیں, اپنی مرضی سے, جبرن نہیں, فری ول کے ساتھ, with your free volition and will آپ نے اس کو استعمال کیا ہو, اس کو پریکٹس کیا ہو. انویریبل یوسیج میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو. آپ کہیں کہ جی کل کو یہ کسٹم تھا, آج تھوڑا سا تبدیل شدہ ہے, تو کورٹ کہے گی کہ نہیں, اس میں ویریشن آپ کیوں لے کے آئے, اس پہ کیوں تبدیلی لے کے آئے, جبکہ یہ تھا تو اس طرح کا اور آپ نے اس کی حیت ترکیبی ہی بدل دی, آپ نے اس کی نیچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اور یوسیج یا کسٹم کو حتمی یا یقینی ہونا چاہیے. اسے جب بھی آپ پریکٹس کریں تیقن کے ساتھ کریں. یہ نہ ہوگا کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی غیر یقینی پن ہے.
یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری وہ چیزیں میں آپ کو ماضی کے دھندلکوں میں لے گیا ہوں اور میں لے کے گیا ہوں آپ کو جورسپروڈنس کی طرف. یہ میں سی پی سی کے حوالے سے مجھے یوسیج کے حوالے سے کچھ چیزیں یہ بتانی تھی کہ کس کس طریقے سے ڈیسیجن کو کنٹریری ٹو لا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کسی بھی اعتبار سے ہیونگ دی فورس آف لا اس یوسیج کی ہو, اس کی طاقت یوسیج آف لا کے حوالے سے ہو. اور ایک آخری جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس یوسیج کی, جس کے خلاف عدالت نے فیصلہ دیا, ڈسٹرکٹ جج نے فیصلہ دیا, آپ سیکنڈ اپیل میں آگے آپ نے آگے کلاز 2 کو انووک کیا ہے سیکشن 100 کی, تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ جو نچلی عدالت نے مجھے اس یوسیج کے حوالے سے ریلیف نہیں دیا نا, تو اسی لیے میں ڈسگرنٹلڈ ہو کے میں آ گیا ہوں آپ کی کورٹ میں. آپ بڑی عدالت ہیں, آپ سپیریئر کورٹ ہیں, آپ عدالت بالا ہیں, میں آپ کے پاس آ گیا اور مجھے ریلیف چاہیے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو کورٹ نے یہ کوشچن بھی آپ کو کرنا ہے اور کورٹ نے یہ پوچھنا ہے آپ کے سے کہ کیا یہ یوسیج جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جس کی بیسس کے اوپر آپ کو یہ ریلیف ملنا چاہیے تھا, کیا یہ ریزنیبل تھا؟ اب ایک یوسیج ہو کہ الٹے پاؤں ہائی کورٹ کے اندر داخل ہونا ہے, یہ کوئی یوسیج نہیں ہے. یہ لوگوں کے لیے مصیبت اور آزار کا موجب ہے. یوسیج ریزنیبل ہونا چاہیے, اس میں کوئی ایسی نوویلٹی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی ریڈیکلسنس نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی مزاح خیزی نہیں ہونی چاہیے, وہ عقل کو اپیل کرتا ہو, ریزنیبل ہو. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہے ہوں گے, میرے دوست ضرور یہ سوال کریں گے کہ کئی ایسے رواجات بھی ہیں کہ جو رواجات کے پیچھے جو عقیدت کا پہلو زیادہ ہے اور عقل اور ریزنیبلٹی کم ہے. لیکن پھر وہی بات میں کر رہا ہوں کہ چونکہ وہ اینشینٹ ہیں, وہ نسل در نسل چل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ سرٹن ہیں اور انویریبل ہیں, تبھی اب یہ سیکنڈ اپیل کے حوالے سے میں نے کلاز 2 کو بھی میں نے سرپاس کیا. آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. تیسری چیز وہ پھر میں واپس آ رہا ہوں سیکشن 100 کے اوپر, اور اس کی کلاز سی ہے, کون سی سبسٹینشیل ایرر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ چلے جاتے ہیں سیکنڈ اپیل کی طرف, اور کون سے ایسے ڈیفیکٹس ہیں پروسیجر میں کہ جن کی وجہ سے آپ چلے جاتے ہیں سیکنڈ اپیل کی طرف. وہ دیکھیے وہ کون سے ہیں. وہ ایبٹ آباد والے جج صاحب کی ابھی میں نے مثال دی تھی. شہادت پہلے قلم بند کی ہے, ایشوز بعد میں فریم کیے ہیں. یہ چیز ہے, یہ ہے اومیشن ٹو فریم پراپر ایشوز. آپ نے تنقیحات پراپر نہیں آپ نے وضع کی. آپ کو پتہ ہے کہ ایشو فریم کرنے کے اعتبار سے بعض اوقات آپ پرپوزڈ ایشو کی درخواست بھی دے دیتے ہیں کورٹ میں. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے آرڈر 14 کے تحت جو آپ نے ایشو فریم کر لیے, لیکن میٹیریل ایشو تو پھر وہیں کے وہیں تشنا رہ گئے. اس تھرسٹ کو کس نے کوئنچ کرنا ہے کہ جو بنیادی طور پر اس مقدمے کی ڈیمانڈ ہے, اس پیاس کو کس نے بجھانا ہے کہ جو مقدمے کی ڈیمانڈ ہے. لہٰذا آپ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک پروسیجرل ایرر ہے, یہ ایک پروسیجرل ڈیفیکٹ ہے جو کہ عدالت نے کمٹ کیا ہے, اور اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب اس کے بارے میں نچلی عدالت نے یہ کام کیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس کے حوالے سے پروسیجرل ڈیفیکٹ آ گیا, کیونکہ جو ایشو جو تنقیحات وضع ہونی چاہیے تھی وہ قطعی طور پہ وضع نہ ہو سکیں. یہ 2-3 مثالیں اور زیادہ نہیں آپ کو میں نے بوجھل کرنا. اس کے بعد یہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہے وہ آرڈر 18 کے تحت ہوتی ہے, تنقیحات وضع کی جاتی ہے آرڈر 14 کے تحت, ترمیمات مرافعات یا پلیڈنگس میں جو آپ امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں آرڈر 6 میں ہے, جو 17 رول ہے اس کا. اسی طرح آپ نے وٹنسز کو ریکارڈ جب کرنا ہے شہادت کے طور پہ یا گواہ کے طور پہ, تو آپ نے ہر اس نقطے کو ٹچ کرنا ہے جو آرڈر 18 میں مندرج ہے. آرڈر 18 میں مندرج کیا ہے؟ یہاں ایک, چونکہ وجہ اس کی کہ ہم لوگ پریکٹس بھی کرتے ہیں تو کچھ حوالے ہمیں پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو کے دینے پڑیں گے. میں ذیشان صاحب سے ذرا جو ملتجی ہوں کہ میں مثال دے دوں اپنی, ایک کیس کی مثال دے دیتے ہیں. وہ مثال یہ ہے کہ ایک لوکل کمیشن نے
منکیرا کی ایک بہت زیادہ رقبے پر مبنی ایک پراپرٹی کا کیس میرے پاس تھا. تو وہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہاں پہ ہم نے یہ آبجیکشن اٹھایا کہ یہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس پراپر نہیں ہوئی, فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا. ہم نے وہ آبجیکشن اٹھایا, ہائی کورٹ میں آگے جسٹس امیر بھٹی صاحب جو ایکس چیف جج تھے اس وقت, وہ آئے تھے پروفیشن میں, اس وقت جوڈیشل سروس میں آئے تھے. تو ان کو آرڈر 18 کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جناب جو لوکل کمیشن ہے وہ کس کس طریقے سے نیو جوڈیشل پالیسی کے تحت کس طریقے سے وہ ایویڈنس کو ریکارڈ کروا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ لوکل کمیشن بیٹھا ہو تو پریزائڈنگ آفیسر بھی بیٹھا ہو. وہ جو منکیرا کی جگہ تھی وہ ایک مضافاتی تحصیل تھی جہاں پر جج صاحب اٹھ کے اپنے چیمبر میں چلے گئے اور لوکل کمیشن صاحب اپنے کسی آرڈینری جو دفتر بنے ہوتے ہیں ان میں جا کے گواہوں کو لے کے چلے گئے, یعنی عدالت سے باہر چلے گئے, اور انہوں نے پھر بیان لکھ دیا. اس کو پھر ہم نے ریورس کروایا. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو سبسٹینشل ایرر اور ڈیفیکٹ ہے, اور یقین کیجئے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارا کلائنٹ بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی جا رہی تھی. لیکن یہ کہ اس ایک نقطے کے اوپر وہ کیس جیتا گیا کہ جناب چونکہ جج صاحب بھی اس وقت موجود نہیں تھے, اور یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے کہ لوکل کمیشن جو ہے وہ کسی اور کمرے میں چلے جاتے ہیں. سپرویژن آف دا جج از نیسسری. یہ نیو جوڈیشل پالیسی جب آئی تھی اس کے حوالے سے ان چیزوں کو جو چیف جسٹس افتخار نے ایک زمانے میں انٹروڈیوس کروائی تھی اس حوالے سے بھی یہ بات تھی. تو یہ بھی کیا ہے, یہ سی کلوز ہے سیکشن 100 کی سیکنڈ اپیل کے اعتبار سے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ وٹنس کو اسی مینر میں جو پریسکرائب کیا گیا ہے اس کو ریکارڈ کریں, اس کا بیان قلم بند کیجئے. اور اس کے بعد ایک آخری بات جو سیکشن 100 کے حوالے سے آپ کی سماعت کی زحمت کو تمام کرنے کے حوالے سے ہیلپ فل ہوگی. آخری بات بعض اوقات بن جاتے ہیں ایشوز, تنقیحات بن جاتی ہیں. اب وہ تنقیحات جب بن جاتی ہیں تو وہ تنقیحات ضروری نہیں ہیں کہ اس کا برڈن اگر میں نے آپ پہ پلیس کرنا ہے تو میں نے آپ پہ پلیس کر دیا. اب اگر میں نے آپ پہ پلیس کر دیا ہے جو کہ آپ پہ پلیس نہیں کیا جا سکتا, جیسے میں ابھی مثال دے رہا تھا ایک مینٹیننس سوٹ کی, کہ خاتون نے کہا جی 50,000 پر منتھ مجھے مینٹیننس الاؤنس چاہیے. تو کیوں چاہیے, کیسے چاہیے, کیا لیونگ سٹینڈرڈ ہے, کیا آپ کی ضروریات ہیں, کتنا آپ کا خامد افورڈ کر سکتا ہے. یہ تمام تر پرٹیننٹ میٹیریل کوسچنز ہیں جن کا کس نے جواب دینا ہے. دینا اس نے ہے جو ہے خاتون, لیکن میں جج ہوں, میں نے وہ برڈن پلیس کر دیا خامد کے اوپر. اب یہ ایک میٹیریل irregularity بھی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سبسٹینشل ایرر اور ڈیفیکٹ ہے, کہ یعنی رانگ پلیسنگ آف برڈن آن دا وٹنس. آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ کسی نے کوئی اور چیز جس نے الیج کی ہے ثابت وہ کرے, آپ نے نہیں الیج کرنا, آپ نے نہیں ثابت کرنا, الیج اس نے کیا ہے وہ اپنی چیزوں کو ثابت کر. خامد نے کیا ثابت کرنا ہے کہ میری پراپرٹی ہے نہیں ہے, میری سیلری ہے نہیں ہے, میرے وسائل ہیں نہیں ہے, میرے خاندان کے لوگ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ جناب یہ آپ کو میں نے کویسچن آف فیکٹ, کویسچن آف لا, مکس کویسچن آف لا اور ABC آپ کو سیکشن 100 کی تمام تر چیزیں آپ کے ذہن میں آ چکی ہوں گی. اور میں نے اس بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو میں مزید سیکشن 100 کے اوپر توازمائی کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی چیز سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں البتہ ایک چیز, ایک ذہن میں آپ کے سوال آ سکتا ہوگا کہ کیا پلینٹف کے خلاف اپیل کر سکتا ہے؟ اب یہ ایک بڑا اسکالسٹک کوسچن ہے اور بڑا اکیڈیمک کوسچن ہے. پلینٹف کے خلاف کوسچن, پلینٹف کے خلاف اپیل کر سکتا ہے اگر اس مشترکہ سبجیکٹ میٹر میں ان کے درمیان کوئی قضیہ یا کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے. اور اسی طرح میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف میں جسٹ دے رہا ہوں آپ کو, اشارہ دے رہا ہوں. اسی طرح ڈیفینڈنٹ بھی ڈیفینڈنٹ کے خلاف اپیل کر سکتا ہے نچلے مقدمے سے اوپر جا کے, کہ اگر ان کے درمیان انٹر سے کسی قسم کی کوئی
ایسی مشترکہ پراپرٹی کے اعتبار سے کوئی ایسا ڈسپیوٹ ارائز ہو جائے کہ جس میں وہ سمجھتے ہوں کہ اگر اس کے خلاف ہم اپیل نہ کر سکے تو ہمارے رائٹس جو ہیں متاثر ہوں گے. تو یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیے. میں نے ضمناً آپ کے لیے میں نے یہ نوٹ ڈاؤن کی تھی اپنے بلٹ پوائنٹس میں, یہ میں بتانا چاہتا ہوں. اب ایگریڈ پرسن کون ہوتا ہے جی؟ ایگریڈ پرسن متاثرہ شخص وہ ہے جس کو فاضل عدالتوں نے ایگریڈ پرسن کیوں کہا ہے. انہوں نے کہا جس کو جینون گریونس ہوتی ہے کسی چیز کی. یہ نہیں ہے کہ چلتا پھرتا وہ کہے جی میں ایگریڈ پرسن ہوں. نو ون وڈ ایکچولی بلیو کہ یہ ایگریڈ پرسن ہے unless and until he will have to prove of course that he has some sort of genuine grievance which prejudicially affects his interest whether pecuniary or otherwise. اس کو مالی طور پہ یا اس کو دوسرے طریقے سے بصورت دیگر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بہت شدید نقصان پہنچنے کا احتمال ہو تو وہ پریجوڈس ہو رہا ہو, اس کو اس کے خلاف ایک تعصب برتا جا رہا ہو, اگر کوئی فیصلہ ایسا آ گیا تو اسے ایگریڈ پرسن کہیں گے. یعنی یہ کہ اس کو جینون گریونس ہو اور پریجوڈیشلی افیکٹ ہو رہا ہو وہ اپنے ان تمام تر انٹرسٹ سے, چاہے وہ پیکیونری ہو یا ادروائز ہو. اور اپیل ہمیشہ 96 میں بھی آپ نے دیکھا, 100 میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ اگینسٹ ڈگری ہوتی ہے. یعنی اپیل کا سبجیکٹ میٹر ہمیشہ ڈگری ہوتا ہے اور اس ڈٹرمینیشن سے آپ ایڈورسلی افیکٹ ہو رہے ہوں اگر آپ اپنے آپ کو ایگریڈ پرسن کہلوانا چاہتے ہیں. اب ایک چیز اور بھی ہے, کچھ چیزیں ہم تھوڑا اناؤنس لیتے ہوئے ذیشان ملک صاحب سے کہ بعض اوقات کہیں پہ اپیل کا رائٹ آپ کو میسر نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو اپیل میسر نہیں کروائی جاتی. فرسٹ اپیل تو ہے لیکن بعض اوقات آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں ملتا. تو اپیل جو ہے وہ کوئی اسٹیچوٹری الاؤڈ نہیں ہے. اگر آپ نے غلطی سے کہیں پہ کوئی ریویژن جس کا بھی نے بھی تذکرہ کرنا ہے, اگر آپ نے نگرانی کی کوئی درخواست دے دی ہے, اپیل بنتی نہیں تھی اس آرڈر کے خلاف. اب دیکھیے جی, ایک ون لائنر میں نے 2 چیزیں آپ کو بتانی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے ریویو. ریویو وہ ہے کہ جو نظر ثانی ہے, اور نظر ثانی کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ایک عدالت نے کوئی فیصلہ دے دیا تو آپ وہاں پہ ریویو پٹیشن ڈال سکتے ہیں, اور ریویو پٹیشن آپ ڈالیں گے 114 کے تحت, اور وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس پر نظر ثانی فرمائیے, یہ فیصلہ غلط ہوا ہے اور اس فیصلے کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس فیصلے کو آپ اس پہ نظر ثانی کر کے ہمارے اس موقف کی تائید کیجیے. یہ ہے ریویو. میں نے اس کو چھوڑ دیا یہیں پہ, اور زیادہ میں نے گفتگو نہیں کرنی. میں نے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لینی ہے ریویژن کو. لیکن اس سے پہلے 113 ریفرنس ٹو دا ہائی کورٹ, جو کہ آپ کے آج کے ٹاپک کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن چونکہ 113, 14 اور 15, 96 اور سیکشن 100 اور پھر 107 اور ساری چیزیں آ گئیں. اس میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریفرنس ٹو دا ہائی کورٹ وہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی لوور کورٹ میں کوئی ایسا مقدمہ چل رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی کویسچن آف لا آ جاتا ہے, اور اس کویسچن آف لا کے حوالے سے عدالت ایک مخمصے میں ہوتی ہے اور ایک ایسے پرابلم میں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی پراپر ایکسپوزیشن یا پراپر انٹرپولیشن یا پراپر اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتی, تو وہ فاضل عدالت عالیہ کو ہمیشہ بھیجتی ہے وہ یہ اپنا مقدمہ یا اس کا ایک خاص نقطہ جس کی وہ اس کے لیے ناقابل فہم ہوتا ہے. اور عدالت عالیہ کیا کرتی ہے اس میں نہیں لکھا ہوا, میں ویسے آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے یہ باتیں. تو وہ ایک میمو تیار کرتی ہے اور میمو تیار کر کے عدالت عالیہ میں بھیجتی ہے. عدالت عالیہ اپنے اس جوڈیشل مائنڈ کو اپلائی کر کے اس پر اس کی مند و معاملت کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ عدالت زیریں کے پاس یہ ایک آپشن ہوتی ہے کہ یا تو وہ اس کو سٹے کر دے, جس ریفرنس کو اس نے اوپر بھیجا ہے اس مقدمے کو سٹے کر دے, کیونکہ ایک خاص پورشن بھی تو ہو سکتا ہے, ایک خاص کویسچن بھی ہو سکتا ہے, ایک خاص کویسچن آف لا بھی ہو سکتا ہے جس کو وہ بھیجا ہوگا. تو اس سارے مقدمے کو یا تو چلاتی رہے, پروسیڈنگز سٹے نہیں ہوگی یا سٹے ہو جائے گی. لیکن اگر پروسیڈنگ سٹے نہیں ہوئی اور مقدمہ چلتا رہا اس خاص نقطے کی حد تک نہیں, باقی نکات کی حد تک, تو پھر بھی عدالت زیریں عدالت عالیہ کے اس فیصلے کے اس ممکنہ فیصلے پہ جو کہ اس قانونی نقطے کے اوپر ہوگا اس کی محتاج اور اس کی پابند ہوگی. یہ بات ختم ہوگی. ریویو بھی ختم ہو گیا اور ریفرنس بھی ختم ہو گیا. اب آ گیا ریویژن. ریویژن بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کو پیکیونری جورسڈکشن کے اعتبار سے یا کسی بھی اور حوالے سے اسٹیچوٹ نے آپ کو کوئی بھی
अपील का राइट नहीं दिया होता। मसलन कई एक ऐसे ऑर्डर्स हैं कि जिन में आपको अपील का राइट नहीं मिला होता। देखें ना, कई ऑर्डर अपीलेबल हैं और कई ऑर्डर अपीलेबल नहीं हैं, और अगर वो अपीलेबल नहीं है तो वो रिवाइजेबल हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं इसकी रीडिंग नहीं कर रहा, अब जस्ट आपके साथ टॉपिकल गुफ्तगू होगी और इसके बाद फिर आपका ये सेशन तमाम होगा। उसमें यह कि रिवीजन के एतबार से आप ये चीज़ देखेंगे कि 115 के तहत अदालत आलिया निचली अदालत से वो सारे का सारा रिकॉर्ड मंगवा लेती है 3 नुकात के ऊपर। और ये भी याद रखिए, एक अमेंडमेंट भी आई हुई है और उसके ऊपर जो है वो एक सुप्रीम हाई कोर्ट का एक जो ज़ाब्ता भी मौजूद है कि ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ही सारी रिवीजन को टेकअप करे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज भी रिवीजन को टेकअप कर लेते हैं, तो ये चीज़ भी जहन में रहे। इसमें होगा क्या कि 3 चीज़ें आपने अगर कोर्ट के सामने पेश कर दी और कोर्ट को बावर करवा दिया और कोर्ट को इस अमर के ऊपर कन्विंस कर लिया कि जनाब जो अदालत थी जिसने ये फैसला किया वो अदालत ने ऐसी ज्यूरिसडिक्शन को इस्तेमाल कर लिया जो ज्यूरिसडिक्शन उसे सिरे से हासिल ही ना थी। यानी नंबर 1 क्या है, किताब खोले बगैर आपके साथ गुफ्तगू है, और वो ये है कि द कोर्ट हैज़ एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन विच वॉज नेवर वेस्टेड इन इट बाय लॉ, कि यानी कि अदालत को वो ज्यूरिसडिक्शन हासिल ही ना थी जो उसने इस्तेमाल कर ली। अब उस हवाले से क्या, मेरे पास पेक्यूलियरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, मेरे पास माली इख्तियार नहीं है, मैं अदालत हूं, मैंने उसका फैसला भी कर दिया, या मेरे पास इलाकाई इख्तियार समात नहीं है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है आई हैव अस्यूम्ड दैट पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन विच वाज नेवर वेस्टेड इन इट बाय लॉ। ये इसकी मिसाल है। एक मिसाल दूंगा, मिसालें बहुत ज़्यादा हैं और टाइम भी बहुत लग सकता है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल इख्तिसार के साथ लेके अब चल रहा हूँ। दूसरा क्या है जो आपका रिवीजन है, द कोर्ट हैज़ एक्सरसाइज सच अ ज्यूरिसडिक्शन विच वाज नेवर वेस्टेड इन इट बाय लॉ। दूसरी चीज़ क्या है, द कोर्ट हैज़ फेल्ड टू एक्सरसाइज दैट ज्यूरिसडिक्शन विच वाज वेस्टेड इन इट बाय लॉ। पहले वो ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल कर ली जो हासिल ना थी, अब वो ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल नहीं की जो अवेलेबल थी, और वो कौन सी है। अब इस सूरत में ये रिवीजन आती है। देखिए, अपील के लवाजमत बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मैं उसकी रेपिटेशन में नहीं जाना चाहता। वो यही है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि फेल टू एक्सरसाइज दैट ज्यूरिसडिक्शन विच वाज वेस्टेड इन इट बाय लॉ। मेरे पास वो पावर सी, इस्तेमाल ही ना की। कौन सी? मेरे पास एक फरीक ने दरखास्त दी ऑर्डर 6 रूल 17 की, और उसने कहा कि जनाब ये तरमीम मुराफ़ियात की इजाज़त दी जाए, मुझे प्लीडिंग्स के अंदर इसकी तरमीम करना है, और मैंने उसकी इजाज़त नहीं दी, हालांकि वो तरमीम इंतहाई ज़रूरी थी फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। अब जिसको तरमीम की इजाज़त नहीं मिली वो रिवीजन फाइल करेगा कि जनाब ये तो कोर्ट जिसको ये पावर हासिल थी इसने पावर इस्तेमाल नहीं की, फ्रीली और स्पेयरिंगली इस्तेमाल कर सकता था ये अदालत, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल नहीं की। इसका मतलब ये है कि ये दूसरा नुक्ता मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। पहला नुक्ता ये था कि द पावर्स विच वर एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट विच वर नेवर वेस्टेड इन इट बाय लॉ एंड द पावर वर नॉट एक्चुअली एक्सरसाइज्ड, रादर द कोर्ट फेल्ड टू एक्सरसाइज दोज जुरिसडिक्शन विच वाज वेस्टेड इन इट बाय लॉ। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ बहुत जो है दिलचस्प है, और वो ये है, और वो ये कहती है to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally and with material irregularity। अदालत ने उस jurisdiction को जो इस्तेमाल किया, गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया, उसके पीछे कानून की कोई फोर्स नहीं थी, कोई बैकिंग नहीं थी, और उसके अलावा ये कि मटीरियल इरेगुलरिटी रही। अब इस चीज़ को किस तरीके से हम देखेंगे कि ये इलीगैलिटी कैसे हुई। आप कहेंगे जी अदालत अपना ज़ाब्ता पूरा कर रही है, अदालत अपने मैकेनिज्म को सीपीसी के तहत चला रही है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये इलीगैलिटी है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मटीरियल इरेगुलरिटी है? तो हम ये बात नहीं कर रहे कि कोर्ट ने किसी किस्म की कोई ऐसी बात की है कि जो कानून में मुयस्सर ना थी। हाँ, अलबत्ता कानून को इस्तेमाल करते वक्त उसने फ्लॉ का सबूत दिया है, उसके पास से कोई कमी रह गई है। मटीरियल इरेगुलरिटी का मतलब ये वो फिर उसी हवाले से वो भी हो सकता है, मटीरियल इरेगुलरिटी के जो जज साहब ने जो है उस सारे प्रोसेस को ही उल्टा पुल्टा कर दिया और सॉमर सॉल्ट लगवा दी, और उसको जो है टॉपसी टर्वी निज़ाम में ले गए कि पहले शहादत और फिर फ्रेमिंग ऑफ इशूज़।
اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایلیگیلٹی کیا ہے اور مٹیریل ایریگولیرٹی کیا ہے. کہ پہلی چیز تو یہ کہ دوسری پارٹی کو اگر وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، کوئی بھی درخواست انہوں نے دی، جب بھی درخواست دی اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، اس کے لیے رپلائی انوائٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد یہ کہ آڈم پارڈم کا پرنسپل وائلیٹ کیا، قدرتی انصاف کے اصولوں کا پامال کیا اور دوسری پارٹی کو سنے بغیر فیصلہ کر دیا. یہ ہے میٹیریل ایریگولیرٹی اور ایلیگیلٹی. ریکارڈ کے اوپر جو ایویڈنس پڑی ہوئی تھی اس پر کبھی انہوں نے دا کورٹ ڈڈ ناٹ ایکچولی کاسٹ اے گلانس اوور دا مٹیریل اویلیبل آن دا ریکارڈ ایز این ایویڈنس کے طور پہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پردہ نشین لیڈی کو آپ کو پتہ ہے 132 کے تحت بھی یہ مراحت حاصل ہے کہ اگر وہ کہے کہ جی میں کورٹ میں نہیں آ سکتی تو اس کو پردہ نشین لیڈی کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ اگر نہ بھی آنا چاہیں تو اپنی جگہ پہ کسی ایجنٹ کو یا ان کا لائر یا کسی بھی طریقے سے وہ اپنا کوئی مختار بھیج سکتی ہیں، کچھ اور بھی سلسلہ کر سکتی ہیں. لیکن ان کو زبردستی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ اجازت نہیں ملے گی. یہ بھی میٹیریل ریگولیرٹی اور ایلیگیلٹی ہے. تو یہ جناب یہ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اتنے ہی دورانیے پہ مشتمل گفتگو مزید چل سکتی تھی، لیکن اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکچر ابھی بھی ادھورا ہے، ابھی بھی تشنا ہے، ابھی بھی انکوینچڈ ہے. لیکن میں